बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। नरसिंह के खेमे से निकलने के बाद थोड़ी देर तक खेमे में खामोशी रही। उस दौरान सलवंत देवी बड़े गौर और तीखे से अंदाज में किरण देवी की तरफ देखती रही। उसके इस तरह देखने के अंदाज को किरण देवी ने भी महसूस कर लिया था, लिहाजा सलवंत को मुखातिब करके वो कुछ कहना ही चाहती थी कि सलवंत देवी ने उसे मुखातिब करने में पहल की। किरण, इस वक्त मेरे जहन में कई सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। देखो, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो। पहले वादा करो जो कुछ मैं पूछूंगी उसका जवाब सही सही दोगी। कोई बात मुझसे छुपाने की कोशिश नहीं करोगी। सलवंत के उन अल्फाज पर किरण देवी के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, सलवंत, तू मेरी भावज है, उम्र में मुझसे बड़ी है, लिहाजा तुम्हारी हैसियत मेरी बड़ी बहन किसी भी है। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि झूठ नहीं बोलूंगी। किरण के उन अल्फाज के जवाब में सलवंत कुछ देर सोचती रही, फिर कहने लगी, किरण, बात यह है, जिस वक्त दिल्ली में तुम्हारे भाई नरसिंह ने उमर खान को दावत पर बुलाने की गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू के दौरान तुमने जो अपने तासुरात का इजहार किया था, उससे भी मुझे एक बात का शक हुआ था, लेकिन मैं हतमी फैसले पर नहीं पहुंची थी। उसके बाद जब तुम्हारे भाई ने यह इरादा जाहिर किया कि उमर खान एक लश्कर की कमांदारी करते हुए दोआबा के इलाके पर हमलावर होने के लिए रवाना होगा, तो उस मौके पर तुमने भी अपने भाई के साथ लश्कर में शामिल होने की इस्तदा की थी। उस वक्त तुम्हारे मुतालिक मेरे जहन में जो ख्यालात उभरे थे उनमें तक़वियत आई थी, और फिर आज जब हम उमर खान के खेमे में गए और वहां जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू के दौरान मैं तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी आंखों का बड़े गौर से जायजा लेती रही। मेरी अजीज छोटी बहन, जो कुछ मैंने समझा या जो कुछ मैंने जाना उसका मैं तुमसे इजहार करती हूं। अब आगे उसकी तायद और तरदीद करना तुम्हारा काम है, पर कोई चीज छुपाना मत। किरण, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो मैं क्या ये समझूं कि तुम उमर खान को चाहने लगी हो और उनकी तरफ माइल हो। सलवंत के उन अल्फाज के जवाब में किरण देवी संजीदा हो गई थी, फिर कहने लगी, सलवंत, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं आपसे आप उमर खान की तरफ खिंचती चली गई। जिस वक्त मेरी सगाई चित्रसाल के साथ हुई थी, उस वक्त भी मैंने उस सगाई को नापसंद किया था। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी। जिस वक्त उमर खान को गिरफ्तार किया गया था और इल्जाम लगा था कि उसने हमारे मामू को कत्ल किया है इसलिए कि मामू ने रजीनी को उठाकर बेआबरू करना चाहा था, तो उस वक्त पहला मौका था कि उमर खान के लिए मेरे जहन में इज्जत का एक निशान बना था, इसलिए कि उमर खान ने एक लड़की की इज्जत और आबरू बचाई थी। उसके बाद जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसकी गिरफ्तारी पर मुझे दुख और अफसोस भी हुआ, और जिस रोज उसे लोहे के पिंजरे में बंद करके चीता छोड़ा जाना था, उस वक्त मेरे जहन में हलचल और दिल में एक खलजान था, लेकिन मैं किसी के सामने अपने उन जज्बात का इजहार ना कर पाई थी। और फिर जब उमर खान चीते को ज़ेर करके हमारे हाथ से भाग जाने में कामयाब हुआ तो सलवंत, वो दिन मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन था। उसके बाद सब लोगों के सामने चित्रसाल से मेरी सगाई कर दी गई। जिस रोज सगाई हुई, अपने मन में मैंने उस दिन को सबसे मनहूस दिन जाना, इसलिए कि मेरे जहन, मेरे शऊर, मेरे दिल में उमर खान बड़ी तेजी से हर शय पर कब्जा जमाता चला जा रहा था। और फिर जब इनफरादी मुकाबले में चित्रसाल को उमर खान ने ज़ेर कर दिया, तब उमर खान मेरे दिल के सिंहासन पर एक हुक्मरान की हैसियत से बैठ चुका था। और जब जंग के दौरान यह खबर आई कि चित्रसाल को उमर खान ने मौत के घाट उतार दिया, तो मेरे मन ने यह ऐलान किया कि गोया चित्रसाल का खातिमा करके उमर खान ने अपनी तरफ बढ़ने के लिए सारे रास्ते ही साफ कर दिए हैं। उसके बाद सलवंत, मामला आगे बढ़ता गया। उमर खान ने जब लगातार राजा मान सिंह, उदयपुर के राना और हमारे लश्करियों को यके बाद दीगरे बदतरीन शिकस्तें दी, तो उमर खान एक हजूम में, एक तूफान, एक अंधियाऊ की तरह मेरे दिल, मेरे जहन पर छा चुका था, और मैं यही ख्याल करने लगी थी कि मैं उमर खान के लिए पैदा हुई हूँ। गो मैंने किसी पर उसका इजहार नहीं किया था। उसके बाद जब उमर खान ने पिताजी को गिरफ्तार के बाद उन्हें बचाया, उनकी जान महफूज की, तब यूं जानो मैं अपना तन, मन, धन सब कुछ ही उमर खान पर निछावर कर चुकी थी। और फिर हालात ने भी मेरे हक में पलटा खाया। पिताजी ने जहां भवी गांव की अपनी जागीर में मुंतकिल होना चाहा, वहां दिल्ली में एक हवेली खरीदने का इरादा जाहिर किया, तो उस रोज मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। सलवंत, तुम जानती हो, मैंने ही दिल्ली में भाई के साथ रहने की ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं चाहती थी कि दिल्ली में रहने से उमर खान के साथ मेल जोल रहेगा। इस तरह मैं उन मुलाकातों के दौरान उमर खान को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो जाऊंगी। सलवंत, यूं जानो अब मैं उमर खान को अपने दिल के सिंहासन पर एक राजकुमार ही नहीं,
دیوتا بنا کر بٹھا چکی ہوں۔ سلونت میری بہن، میں اس محبت میں اب بہت آگے نکل چکی ہوں۔ عمر خان اب میرے لیے سونی اداس یادوں میں امنگوں کا بہتا ساگر، سرمائی شاموں کی شفق میں جگنوؤں کی زرافشانی، اندھیری راتوں میں دھودیا اور چمبیلی چاندنی کا نرم بہاؤ، اور اجاڑ چٹیل اداس ویرانوں میں وہ میرے آنند کا انت ہے۔ اب وہی میری محبت کی حسین صبح میرے حوصلوں کی تازگی ہے۔ اب وہی میری چاہت کی تقدیر کے مالک اور اس کی بے باکانہ پیش قدمی ہے۔ میرے لیے اب عمر خان ہی آنسو سے تر زندگی میں امن، مسرت کا گیت، قرود اور لوب بھرے لمحات میں چاہت اور شادمانی کا سرچشمہ، بھٹکتی سرگرداں سانسوں میں نقشے گل رنگ اور نوائے خوشکن ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی، کچھ سوچا، دوبارہ وہ سلونت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، سلونت میری بہن، اب میں اپنی محبت کے اس ساگر میں اس حد تک بہہ چکی ہوں کہ جہاں عمر خان میرے لیے خوابوں کا سنہری موسم، سانسوں کا سنگیت، صبح کی نشیلی سحر، یقین کی بے پناہ قوت اور تمناؤں کا روشن آنگن ہے، وہاں میں خود بھی اب اپنے آپ کو ان کے لیے محبت کا نگار خانہ، صداقت کی عیاں طاقت، دھرتی کی زینت، تقدس کی پھلواری، مہتاب کی بزم، روشنی کی چمک، خوشبوؤں کا روپ، جان و جسم کی آسودگی اور نوائے حیات کی حدت خیال کرتی ہوں۔ سلونت میں جانتی ہوں ابھی تک انہیں میری محبت کا نہ پتہ ہے نہ احساس ہے، لیکن میں ان کی دلی کیفیت کا جائزہ لیتی رہوں گی، ان سے ملتی رہوں گی، اشاروں و کنایوں سے اپنی چاہت کا اظہار کرتی رہوں گی، زبان سے کچھ نہیں کہوں گی، میں انہیں زندگی کی اس شہنشین پر لا کر کھڑا کروں گی جہاں وہ خود میرا ہاتھ تھام کر کہیں گے، کرن دیوی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اور جس روز انہوں نے ایسا کہا سلونت، وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا اور خوشکن دن ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن دیوی جب خاموش ہوئی تب سلونت بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، کرن اس سلسلے میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ میں خود خیال کرتی ہوں کہ عمر خان سے بہتر زندگی کا ساتھی تمہیں نہیں مل سکتا، اور پھر تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارا بھائی نرسنگ بذات خود عمر خان کو بے حد پسند کرتا ہے، اور اسے جب خبر ہوگی کہ کرن عمر خان کو پسند کرتی ہے تو یاد رکھنا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ میں خود تمہارے بھائی کے ذہن میں یہ بات ڈالوں گی کہ کرن عمر خان سے محبت کرنے لگی ہے۔ کرن جہاں تک کمپل کا تعلق ہے تو میں جانتی ہوں وہ اس سلسلے میں تمہارے راستے کی دیوار بننے کی کوشش کرے گی، وہ اس جوڑ اور رشتے کو ناپسند کرے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے سلونت کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کرن مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کمپل کے خیالات اپنے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، وہ اب بچی نہیں ہے، نہ میں معصوم ہوں کہ اپنی زندگی کے راستے کا تعین نہ کر سکوں۔ وہ اگر دھرم میں شدت پسندی اختیار کرتی ہے تو کرتی رہے، میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کو اپنی محبت کا محور بنایا ہے اور وہ عمر خان ہے، لہٰذا میں اپنی زیست کے اس مرکز سے اپنے آپ کو دور نہیں ہونے دوں گی۔ سلونت تم جانتی ہو پتا جی بھی عمر خان کو پسند کرتے ہیں، اور میں یقین سے کہتی ہوں جب پتا جی کو یہ خبر ہوگی کہ میں عمر خان کو پسند کرتی ہوں تو ان کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ہاں جہاں تک ماتا کا تعلق ہے تو وہ ہماری سوتیلی ہے، وہ عمر خان سے اس بنا پر نفرت کرتی ہے کہ اس کا بھائی عمر خان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس کا بھائی آخر عمر خان کے ہاتھوں کیوں مارا گیا، اس نے کیوں ایک بے بس اور معصوم لڑکی کو اس کی عزت سے محروم کرنا چاہا، اور اگر عمر خان نے ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے مندوری کے بھائی کو قتل کیا ہے تو میں سمجھتی ہوں اس سلسلے میں مندوری کا بھائی گنہگار تھا، جبکہ عمر خان کا کردار اس سلسلے میں قابل تعریف رہا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے کرن دیوی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے اس کا بھائی نرسنگ خیمے میں داخل ہوا تھا۔ کرن اور سلون دونوں بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ نرسنگ آگے بڑھ کر اسی نشست پر ہو بیٹھا جہاں سے وہ اٹھ کر گیا تھا۔ پھر سلونت نے اسے مخاطب کیا، کیا ہوا؟ ہمارے سارے سالاروں کو بلایا گیا تھا، کیا کوئی اہم فیصلہ ہوا ہے؟ اس پر کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے نرسنگ کہنے لگا، دہلی سے روانگی کے وقت سلطان بہلول لودھی نے ان علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے اپنے جو مخبر روانہ کیے تھے ان میں سے کچھ واپس آئے ہیں اور انہوں نے باغی عناصر سے متعلق عمر خان کو اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے نرسنگ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں کرن دیوی بول اٹھی، کہنے لگی، کیسی معلومات؟ ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں کہ آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ نرسنگ نے سر کو جھٹک دیا، کہنے لگا، نہیں میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں، بہرحال آنے والی شب ہمارے لیے بڑی کٹھن ہوگی۔ ان الفاظ پر سلونت اور کرن دونوں چونکی تھی۔ کرن نے دوبارہ پوچھ لیا، بھائی کھل کر کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر نرسنگ پھر بول اٹھا، جو مخبر آئے ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس وقت دوآبہ میں باغیوں کے 4 بڑے گروہ ہیں اور ان میں سے 2 کا آپس میں اتفاق اور تعاون ہے۔ ان 4 میں سے 2 آج رات کو ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔
बस उमर खान ने उन दो बागी कुव्वतों के शब खून से निमटने के लिए अपने सारे सालारों को बुलाया था। चुनाचे उनके शब खून का मुकाबला करने के लिए उमर खान ने जो मंसूबाबंदी की है, मेरे ख्याल में हमलावरों का शब खून भी नाकाम होगा और उन्हें ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि फिर उनके ना कहीं कदम जम सकेंगे और ना ही वो अपनी पहली ताकत और कुव्वत को हासिल कर सकेंगे। इस पर जुस्तजू भरे अंदाज में किरण देवी बोल उठी, भाई कैसे इंतजाम है? जवाब में नरसिंह मुस्कुराया और कहने लगा, मेरी बहन, तुम्हें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर तक जब इंतजामात शुरू हो जाएंगे तो तुम खुद ही समझ जाओगी कि क्या होने वाला है और उमर खान क्या करने वाला है और कैसे हमलावरों से निपटेगा। यहां तक कहने के बाद नरसिंह जब खामोश हुआ तब सलवंत बोली और कहने लगी, आपने हम दोनों को एक नई खबर दी है और आज मैं भी आपको एक नई खबर देती हूँ। नरसिंह ने पुरशौक अंदाज में सलवंत देवी की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कैसी नई खबर? नई और अच्छी खबर यह है कि हमारी किरण उमर खान को पसंद करने लगी है। आपकी गैर मौजूदगी में मैं और किरण इसी मौजू पर गुफ्तगू करती रही हैं। सलवंत के उन अल्फाज पर जहां किरण की गर्दन झुक गई थी, वहां नरसिंह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। फिर नरसिंह ने अपना हाथ किरण के सर पर रखा, साथ ही खुशियों भरे अल्फाज में किरण को मुखातिब करके कहने लगा, किरण मेरी अजीज बहन, अगर तू उमर खान को पसंद करती है तो मैं समझता हूँ कि तू खुशकिस्मत है। मेरी अजीज बहन, उमर खान ऐसा नौजवान है जिस पर लड़कियां फख्र कर सकती हैं। वो बड़ा मुखलिस, बड़ा जानिसार किस्म का शख्स है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम्हारी ये पसंद मेरी ही नहीं, पिताजी की भी खुशी और तमानियत का बाइस होगी। किरण, मेरी तरफ से इजाजत है कि तुम जब और जिस वक्त चाहो उमर खान से मिल सकती हो। अगर उस पर अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना चाहो तब भी तुम्हें उसकी इजाजत है। अगर जवाब उमर खान ने भी तुमसे अपनी चाहत और मोहब्बत का इजहार कर दिया तो फिर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुम दोनों को मियाँ बीवी के रिश्ते में बांध दूंगा और किसी भी कुव्वत को आड़े नहीं आने दूंगा। किरण, मैं जानता हूं इस सिलसिले में हमारी सौतेली माता मंदूरी रुकावट बनने की कोशिश करेगी, लेकिन उसे भी कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। वो सिर्फ ये सोचती है कि उसके भाई को उमर खान ने कत्ल किया है। वो ये नहीं सोचती कि उस कत्ल का बाइस क्या था, इल्लत क्या थी, उसके भाई ने क्यों एक किसी मासूम लड़की को उसकी इज्जत से महरूम करना चाहा। अगर उमर खान ने एक लड़की की इज्जत बचाते हुए मंदूरी के भाई को हलाक किया तो ये उमर खान की तरफ से पाप नहीं, पुण्य है। नरसिंह जब खामोश हुआ तब किरण ने अपनी गर्दन सीधी की, अपने भाई की तरफ देखा, फिर शर्म में डूबी हुई आवाज में कहने लगी, भाई, आपने जो अल्फाज अदा किए हैं उनके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने जो उमर खान से मुझे मिलने जुलने की इजाजत दी है उसके लिए भी मैं आपकी ममनून हूँ। भाई, मैं उमर खान पर अपनी मोहब्बत का फिलहाल इजहार नहीं करूंगी, जबान से कुछ नहीं कहूंगी, बस बेजुबानी की जुबान उनसे कहती रहूंगी और मुझे उम्मीद है कि वो मुझे अहमियत देंगे। जिस रोज ऐसा होगा मैं समझूंगी कि मैं अपना मकसद हासिल कर चुकी हूँ और मैंने अपनी जिंदगी के महवर और मरकज को हासिल कर लिया है। उसके साथ ही नरसिंह अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम दोनों अब उठकर कंपल की तरफ जाओ। वो अपने खेमे में अकेली पड़ी सुलग रही होगी। मैं उमर खान की तरफ जाता हूँ। मैं सिर्फ तुम दोनों बहनों को यह बताने आया था कि क्या मामला पेश आने वाला है। तुम लोगों को इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देखना आने वाली शब को उमर खान शब खून मारने वालों का क्या हशर नशर करता है। यहां तक कहते कहते नरसिंह को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि खेमे के दरवाजे पर कंपल नमूदार हुई थी। उसे देखते ही नरसिंह मुस्कुराते हुए कहने लगा, लो, कंपल भी यहाँ आ गई है। जो तफसील मैंने तुम लोगों से कही है वो कंपल से भी कह देना। मैं अब जाता हूँ। उसके साथ ही नरसिंह खेमे से निकल गया था, जबकि कंपल आगे बढ़कर सलवंत और किरण के दरमियान बैठ गई थी और जो हालात नरसिंह ने बताए थे वो सलवंत उसे भी बताने लगी थी। उसी रोज ईशा की नमाज के बाद उमर खान ने शब खून मारने वालों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की इब्तिदा की थी। उस मौके पर सारे सालार एक जगह जमा हुए थे और उन्हें मुखातिब करते हुए उमर खान कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, लश्कर के अंदर रसद का सामान ले जाने हवाले हमारे पास जिस कदर छकड़े हैं उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर दो और अपने पड़ाव के 2 जानिब उन छकड़ों की 3-3 कतारें बनाकर खड़ी कर दो। जो कतार दरमियानी होगी उसमें लश्कर की औरतें और बच्चे रखे जाएंगे, जबकि बाकी 2 कतारें यानी जो कतार बाहर और अंदर होगी उनके अंदर तीरंदाज बिठा दिए जाएंगे और उनके पास तीरों के ढेर लगा दिए जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद उमर खान रुका, फिर बहावलदीन को मुखातिब करके कहने लगा, बहावलदीन, ये सारा इंतजाम मैं तुम्हारे जिम्मे लगाता हूँ। मैं खुद भी इसकी निगरानी करूंगा। पड़ाव के दोनों जानिब जो छकड़ों की 3-3 दीवारें खड़ी की जाएंगी उन कतारों के दरमियानी कतार में दोनों जानिब औरतें बच्चे रखे जाएंगे और जो अंदर और बाहर वाली कतारें होंगी उनमें 3 अंदाज बिठा दिए जाएंगे। बीच में जो पड़ाव के खेमे हैं वो बिल्कुल खाली कर दिए जाएंगे, जबकि अपने लश्कर के 2 ही हिस्से कर दिए जाएंगे। एक हिस्सा मेरे पास रहेगा और अली खान मेरे साथ काम करेगा। दूसरा हिस्सा बहावलदीन तुम्हारे जेरे कमान होगा और तुम्हारी नियाबत
मुबारिस खान करेगा। छकड़ों की 2 कतारें पड़ाव के दोनों जानिब खड़ी की जाएंगी। लश्कर के दोनों हिस्से उन छकड़ों की आड़ में बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेंगे। अब जो सूरत हाल हमारे सामने आएगी कुछ इस तरह होगी कि हमारे पड़ाव में दाखिल होने के 2 रास्ते रह जाएंगे, इसलिए कि पड़ाव को 2 जानिब से तो छकड़ों की कतारों ने घेर रखा होगा। चुनाचे दाखिल होने वालों के लिए 2 समतें रह जाएंगी और उन समतों से शब-खून मारने वाले हमारे पड़ाव में दाखिल होंगे। पड़ाव में दाखिल होने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए कि खेमे तो इसी तरह नस्ब होंगे, लेकिन खेमे के अंदर कोई नफ्स नहीं रहेगा। चुनाचे जब शब-खून मारने वाले जिस सम से भी हमारे पड़ाव में दाखिल होंगे, पहले छकड़ों के अंदर घात में बैठे हुए हमारे तीरंदाज उन पर तीरंदाजी करेंगे। उस तीरंदाजी के 2 फायदे होंगे। पहला ये कि दुश्मन के अनगिनत लश्करी उन तीरों से छिद जाएंगे और हमसे टकराने के काबिल नहीं रहेंगे। दूसरा ये कि तीरंदाजी से अनगिनत घोड़े भी जख्मी होंगे। चुनाचे तीरंदाजी से जो सवार जख्मी होंगे उनके घोड़े भी खाली हो जाएंगे और जो घोड़े खुद जख्मी होंगे वो अपने सवारों को नीचे दे मारेंगे। इस तरह वो घोड़े भी दुश्मन के अंदर अफरा तफरी का बायस बनेंगे। जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तब एक तरफ से मैं अपने हिस्से के लश्कर के साथ दुश्मन पर हमलावर होऊंगा और दूसरी समत से बहावलदीन तुम दुश्मन पर जरब लगाना। इस तरह जब दुश्मन पर 2 समत से दोहरी जरबें लगना शुरू होंगी तो याद रखना दुआबा के ये बागी ज्यादा देर तक हमारे सामने ठहर नहीं सकेंगे और अपने अनगिनत लश्करियों को कटवाने और शिकस्त को गले लगाने के बाद जिल्लत और रुसवाई उठाते भाग खड़े होंगे। उमर खान की उस तजवीज़ से सारे सालारों ने इत्तेफाक किया था। उसके बाद लश्कर का खासा बड़ा हिस्सा हरकत में आया। लश्कर के अंदर जिस कदर बारबरदारी के बड़े बड़े छकड़े थे उन्हें पड़ाव के 2 जानिब 3 कतारों में खड़ा कर दिया गया था। दोनों तरफ जो दरमियान वाले छकड़ों की कतार थी वो लश्कर में शामिल औरतों और बच्चों के लिए मुख्तस कर दी गई थी। चुनाचे जब ये सारे इंतजामात हो चुके और उमर खान ने बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान तीनों के साथ उन सारे इंतजामात का जायजा ले लिया, तब औरतों और बच्चों को उन छकड़ों के अंदर मुंतकिल किया जाने लगा। जिस वक्त सलवंत, किरण और कंपल तीनों नरसिंह के साथ उन छकड़ों की तरफ जा रही थी, उस वक्त एक झंझलाहट और बेजारी में कंपल किरण और सलवंत की तरफ देखते हुए कहने लगी, इससे तो बेहतर था कि हम लश्कर में शामिल ही ना होती। ये सारी ख्वाहिश किरण ही की थी। मैं तो लश्कर में शामिल होने के लिए तैयार ही नहीं थी, आराम से घर बैठती। अब देखें, रात इन छकड़ों के अंदर गुजारना होगी और जब बागी हमलावर होंगे तो यह भी मुमकिन है कि उनके हमले या उनकी तीरंदाजी से लश्करियों के साथ साथ औरतें और बच्चे भी जाया होना शुरू हो जाएं। यहां तक कहते कहते कंपल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि करख्तगी और नाराजगी का इजहार करते हुए किरण कहने लगी, कंपल तेरे मुंह में खाक, ऐसी जद्दोजहद, ऐसी जफाकशी में ही तो जिंदगी का लुत्फ है। घर पड़े पड़े जिंदगी गुजारना बिल्कुल कुएं के मेंढक की मानिद है। यकसानियत आ जाती है। लश्कर में शामिल होकर दिन गुजारना एक मुहिम जोई की सूरत इख्तियार कर जाता है। मैं नहीं समझती कि तुम क्यों बेजारी और खफगी का इजहार कर रही हो, बल्कि जिंदगी का असल और सही पहलू तो यही है। मैं तो बेहद खुश और मुतमईन हूँ। कंपल गुस्से में किरण की तरफ देखती रह गई थी। उसकी बातों का कोई जवाब न दिया, यहाँ तक कि नरसिंह उन्हें लेकर एक छकड़े में दाखिल हुआ। छकड़ा बिल्कुल महफूज था। दोनों तरफ से लकड़ी के तख्तों से उसे खूब बंद कर दिया गया था, लिहाजा छकड़े में बैठने वालों के लिए बाहर से आने वाले तीरों का कोई खतरा नहीं था। उन छकड़ों में से एक में नरसिंह ने किरण, सलवंत और कंपल को बिठाया। कुछ देर उनके पास बैठकर ही बातें करता रहा। उसके बाद वो उस सम चला गया जहां उसने अपने फराइज की अदायगी करना थी। ईशा के कुछ ही देर बाद उमर खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर सारे इंतजामात मुकम्मल कर दिए थे। पड़ाव के अंदर हस्बे साबिक रोशनी का एहतमाम किया गया था। दोनों जानिब छकड़े खड़े किए गए थे और लश्कर के दोनों हिस्से उन छकड़ों की ओट में इंतजार करने लगे थे। एक हिस्से की कमानदारी उमर खान के पास थी और दूसरे की कमानदारी बहावलदीन कर रहा था। यूं रात आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए सुबह की रोशनी से बगलगीर होने को आगे बढ़ने लगी थी। पड़ाव के अंदर हर फर्द इंतजार की हालत में था कि देखें बागी कब हमलावर होते हैं और उनके साथ टकराव का क्या अंजाम निकलता है। यूं रात उम्र की बेजहत मुसाफतों में तस्कीन और आसूदगी के दर खोलती, पलकों पर खामोश ख्वाब सजाती भागती चली जा रही थी। चारों तरफ खामोशियों और हू का आलम था। कभी कभी हवा का कोई झोंका आता तो झूमती डालियों के पत्ते खुशी में एक दूसरे से टकराकर ताली बजाते हुए फिजा के अंदर हल्का सा इर्तियाश जरूर पैदा करते थे। ऐसा लगता था कि पड़ाव के अंदर मुकीम लश्कर गहरी नींद सोया हुआ हो। आधी रात के थोड़ी देर बाद शब खून मारने वाले बागी पड़ाव के करीब नमूदार हुए। उन्होंने देखा पड़ाव में मुकम्मल तौर पर खामोशी तारी थी। चुनाचे दोनों तरफ के छकड़ों के बीच में से होते हुए पड़ाव में दाखिल हुए। वो पड़ाव में थोड़ा सा ही आगे गए होंगे कि ठटके, इसलिए कि उनमें से कुछ लश्करियों ने जब खेमों का जायजा लिया तो खेमों के अंदर कुछ नहीं था। खेमे खाली थे। उस मौके पर वो कोई फैसला या रद्द अमल का इजहार करना ही चाहते थे कि दोनों तरफ से उन पर मूसलाधार बारिश की तरह तीरंदाजी हुई। तब उनके अंदर एक कोहराम उठ खड़ा हुआ। अनगिनत लश्करी छिद कर अपने घोड़ों से गिर गए। घोड़े भी बहुत से जख्मी हुए थे, लिहाजा उन्होंने भी इधर उधर भागते हुए एक कोहराम और शोर खड़ा कर दिया था।
افراتفری کے اس عالم میں سب سے پہلے عمر خان اپنے ساتھی علی خان کے ساتھ سمندر کی پہنائیوں سے اٹھ کر بادبانوں کو چیر پھاڑ دینے والے کھولتے بحری بگولوں اور تیزابی تابکاری رکھنے والے طوفانوں کی طرح حرکت میں آیا۔ اس کے بعد وہ شب خون مارنے والے باغیوں پر قضاء و موت کے پھندے بناتے آتش احساس کی بے کرہ امنگوں، ریت کی مانی شرازہ بخیر دینے والے فطرت کے خوفناک عناصر، آنکھوں کا ہر اشک، دعاؤں کا ہر حرف مٹا دینے والی جوش مارتی آندھیوں اور بے کفن اور بے غور، بے نام اور بے نسب کر دینے والی دکھ کی فروزاں طلب کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ عمر خان کے یوں حملہ آور ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد بہاولدین بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دل کے خوابزاروں میں جوان جذبوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ یوں رات کی تاریکی میں موت پڑاؤ کے اندر بے سکون سوالوں کے طواف، تڑپتی چیختی آوازوں، زندگی کی زنجیریں توڑتی زخم خوردہ تقدیر، امن کی دھجیاں اڑاتے تباہی کی مہریں نصب کرتے ہیبت خیز شراروں کی طرح رقص کرنے لگی تھی۔ جس وقت شب خون مارنے والے پڑاؤ میں داخل ہوئے تھے وہ مطمئن تھے کہ پڑاؤ کے اندر ایک سناٹا تھا، لیکن اب ان کی حالت وقت کی بے ثباتی کے قصوں، غموں کی شاخوں کے مرجائے پھولوں، اداسی کے غمناک نوحوں، گمسم خاموش قرب اور زمین کے سپاٹ سینے پر رفتگان کے قرب کے نقوش سے بھی زیادہ بری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک ایک طرف سے عمر خان اور علی خان اور دوسری طرف سے بہاولدین اور مبارز خان حملہ آوروں کا قتل عام کرتے رہے۔ دو طرفہ حملوں کی وجہ سے شب خون مارنے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان پر کیا بیت رہی ہے یا ان پر اچانک کیا بیتنے لگی ہے۔ جب انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے لشکر کی تعداد تو کم ہوتی جا رہی ہے اور حملہ آور ان کے قتل عام میں تیزی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، تب باقی بچنے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ عمر خان نے اپنے سالاروں کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ اپنے پڑاؤ کی طرف سے وہ مطمئن تھا، اس لیے کہ چھکڑوں کے اندر جو اس نے اپنے تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے وہ پڑاؤ میں موجود تھے اور وہ پڑاؤ کی حفاظت کر سکتے تھے، لہٰذا اس نے بڑی شدت اور بڑی قرب خیزی کے ساتھ شب خون مارنے والوں کا تعاقب جاری رکھا۔ یہ تعاقب صبح کے قریب تک جاری رہا، اور جب عمر خان نے دیکھا کہ شب خون مارنے والے بس چند ہی باقی رہ گئے ہیں جو بے خطر ہو گئے ہیں اور آنے والے دور میں ان کے لیے کسی مہم جوئی کا باعث نہیں بن سکتے، تب اپنے لشکر کو لے کر وہ پلٹا تھا۔ عمر خان جب اپنے لشکر کو لے کر پڑاؤ میں داخل ہوا تو پڑاؤ کے اندر موجود لشکریوں اور دوسرے افراد نے شاندار انداز میں اس کا استقبال کیا۔ پڑاؤ میں آنے کے بعد عمر خان نے اپنے سالاروں کے ساتھ مل کر اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کا کام شروع کر دیا تھا۔ لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں وہ بھی مرہم پٹی کے اس کام میں حصہ لینے لگی تھی۔ اس موقع پر نرسنگھ نے دیکھا اس کام میں کمپل، کرن اور سلونت بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی تھی۔ نرسنگھ کو نہ جانے کیا سوجی کہ آواز دے کر کمپل کو بلایا۔ کمپل جب بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تب نرسنگھ اسے ایک طرف لے گیا، پھر بڑی شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کمپل تو میری چھوٹی بہن ہے اور مجھے بڑی عزیز ہے۔ دیکھ میں جانتا ہوں تو اب تک کچھ معاملات میں میری، سلونت اور کرن کی مخالفت کرتی آ رہی ہے میری بہن۔ یہاں تک کہتے کہتے نرسنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کمپل مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میں کوئی مخالفت نہیں کر رہی۔ اس پر نرسنگھ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری بہن مخالفت تو تم نے کی ہے۔ جس وقت عمر خان کے خیمے میں اچھوتوں سے تعلق رکھنے والی رجینی کھانے پینے کا سامان لے کر آئی تھی تو وہ میں نے، سلمت اور کرن نے عمر خان کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا، لیکن تم اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت مجھے کتنا افسوس اور دکھ ہوا تھا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری عزیز بہن، اگر میری یہ حالت تھی تو یہ سوچو تمہارے اس رویے سے عمر خان پر کیا بیتی ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد نرسنگھ رکا، پھر کہنے لگا، کمپل اس موقع پر میں نے تمہیں صرف اس کام کے لیے نہیں بلایا، میں تم پر ایک انکشاف کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم مخالفت پر نہیں اترو گی۔ دیکھ میری عزیز بہن، کرن تمہاری بھی بہن ہے، خوبصورتی اور حسن میں لاجواب ہے، وہ عمر خان کو پسند کرنے لگی ہے۔ میں تم سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں، ہر چیز صاف اور واضح طور پر بتاؤں گا۔ ابھی یہ چاہت اور محبت یک طرفہ ہے، اس لیے کہ کرن عمر خان کی طرف مائل ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں عمر خان کے کیا جذبات ہیں، اس کے دل میں کرن کے لیے کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ میں تم سے یہ کہوں کہ کرن کو میں نے اجازت دے دی ہے کہ وہ جب اور جس وقت چاہے عمر خان سے مل سکتی ہے۔ اگر عمر خان اسے پسند کرے اور اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہے تو اس سلسلے میں میری بہن میں اپنی خوش قسمتی جانوں گا اور کرن دیوی کو عمر سے بیاہ دینے کا سامان کروں گا۔ اب بول، کیا تجھے اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ اس وقت میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ حملہ آور باغیوں کو عمر خان نے بدترین شکست دی ہے اور کرن ضرور اس سلسلے میں عمر خان سے ملے گی۔ اس وقت نہ صحیح علیحدگی میں جا کر اس کے خیمے میں اسے مبارکباد دے سکتی ہے۔ تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں اگر اس کا پتہ چلے تو میری بہن اس سلسلے میں میری بہن کرن سے جھگڑا مت کرنا۔ یوں جانو کرن کی اس محبت کا میں ہی رازدار نہیں بلکہ ہمارے پتا جی بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ کرن دیوی عمر خان کی بیوی بنے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نرسنگھ رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ہمارے گھر میں پہلے ہی ہماری سوتیلی ماں عمر خان کی دشمن ہے۔ کمپل سوچ، کیا اس سلسلے میں عمر خان غلطی پر ہے یا ہماری سوتیلی ماں اور اس کے بھائی نے رجینی کو عزت سے محروم کرنا چاہا، لہٰذا عمر خان نے اسے زندگی سے محروم کر دیا۔ اس میں عمر خان حق بجانب ہے۔
पहले ये सोचो कि अगर कोई शख्स तुम्हारी या तुम्हारी बहन किरण देवी की इज्जत आबरू के दर पे हो जाए और कोई नेक सीरत नौजवान तुम दोनों बहनों की इज्जत और आबरू बचाए तो क्या ऐसा करके वो गुनाह का मुर्तकिब होगा? नरसिंह मजीद कुछ कहना चाहता था कि कंपल ने तड़प कर अपना हाथ अपने भाई के मुंह पर रख दिया और कहने लगी, भाई इससे आगे कुछ ना कहिएगा। मैं ना अपनी बहन किरण के खिलाफ हूं और ना ही उमर खान के खिलाफ मेरे दिल में कोई नफरत का जज्बा है। भाई मैं इस बात को तस्लीम करती हूं कि उमर खान जैसे जवान ढूंढे से भी नहीं मिलते। अगर किरण उमर खान को पसंद करती है तो भाई मैं कोई एतराज नहीं करूंगी, बल्कि खुशी का इजहार करूंगी। अगर किरण उमर खान की बीवी बनती है तो भाई ये अपने दिल पर लिख रखना, ये मामला मेरी खुशी का बाइस होगा। जहां तक रजनी की लाई हुई सौगात ना खाने का मामला है तो उसमें वाकई मेरी गलती है। भाई आपकी जो दिल शिकनी हुई उस पे मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जहां तक उमर खान का ताल्लुक है तो आप बेफिक्र रहें, मैं उनके पास भी जाऊंगी और अपने रवैये की माफी मांगूंगी, क्योंकि मेरी बहन उमर खान को पसंद करती है, लिहाजा उमर खान अब मेरा भाई है। यहाँ तक कहने के बाद कंपल रुकी, कुछ सोचा, दोबारा वो अपने भाई नरसिंह को मुखातिब करके कह रही थी, भाई किरण से मुझे कितनी मोहब्बत है ये मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। उसके बगैर मैं तो जी भी नहीं सकती, फिर मैं क्यों उसके खिलाफ होंगी। भाई आप मुतमिन रहिएगा, मैं इस गलती को तो तस्लीम करती हूँ कि रजनी की लाई हुई चीजें आपके साथ बैठकर मुझे खानी चाहिए थी। बस वो एक वक्ती जज्बा था जो मेरे जहन में उभरा और मैं भटक गई। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। इस सिलसिले में मैं आपसे भी माफी मांगती हूँ, सलवंत और किरण से भी माफी मांग लूंगी, और सबसे बढ़कर मैं उमर भाई के पास जाऊंगी और अपने रवैये की माफी मांगूंगी। मुझे उम्मीद है वो मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लेंगे। जहां तक मेरे भाई किरण के उमर खान को पसंद करने का ताल्लुक है तो कसम भगवान की मैं बेहद खुश हूं। उमर खान के साथ हमारी बहन किरण खूब सजेगी और खूब रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि जहां किरण उमर खान को आसूदा रखेगी वहां उमर खान भी उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। बस भाई आप मुतमिन हो जाए। मैं जानती हूँ हमारे घर में हमारी माता मंदूरी उमर खान की बड़ी मुखालिफ है, लेकिन हम उसे मौका या इजाजत नहीं देंगे कि वो मेरी बहन किरण देवी के महवर और मंजिल उमर खान को कोई नुकसान पहुंचाए। कंपल जब रुकी तब नरसिंह कहने लगा, मेरी बहन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि किरण तुम्हारी तरफ से भी खदशात जाहिर कर रही थी। देखो अपनी मोहब्बत का इजहार किरण ने पहले सलवंत पर किया, यह इजहार उसने सलवंत के पूछने पर किया था। सलवंत ने मुझ पर इंकशाफ किया, लिहाजा मैंने किरण को हौसला दिया कि उसे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर वो उमर खान को पसंद करती है तो उसे उसका जीवन साथी बनाने के लिए सब रजामंदी का इजहार करेंगे। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे किरण मिली तो उसने खदशात का इजहार किया था कि उमर खान की कामयाबी पर अगर मैं उनके खेमे में गई तो कंपल जरूर एतराज करेगी। इस पर मैंने किरण को समझाया कि तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। कंपल को मैं समझा दूंगा, अभी तो वो दूसरी औरतों के साथ काम में मसरूफ है। मेरे ख्याल में मुनासिब मौका जानकर वो उमर खान को इस कामयाबी पर जरूर मुबारकबाद देगी, इसलिए कि मैं उसे उमर खान से मिलने की इजाजत दे चुका हूं। नरसिंह को फिर खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि कंपल बोली और कहने लगी, भाई आप बिल्कुल मुतमईन हो जाएं। यूं जाने किरण और उमर खान से मुतालिक जो जज्बात और एहसासात आपके हैं वही आपकी बहन कंपल के भी हैं। अब आप मुझे इजाजत दे, मैं सलवंत और किरण के साथ दूसरी औरतों के अंदर जाकर काम करूं। उसके बाद मैं खुद उमर खान के पास जाऊंगी और अपने रवैये पर माजरत कर लूंगी। यहां तक कहते कहते कंपल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक तरफ से किरण और सलवंत दोनों आती दिखाई दी थी, लिहाजा कंपल और नरसिंह वहीं खड़े होकर उनकी तरफ देखने लगे थे। दोनों जब करीब आई तब थोड़ी देर पहले जो कंपल के साथ गुफ्तगू हुई थी वो नरसिंह ने किरण और सलवंत से कह दी थी। इस पर किरण आगे बढ़ी, बड़े प्यारे अंदाज में उसने कंपल को अपने साथ लिपटाकर उसकी पेशानी चूमी, उसका शुक्रिया अदा किया। बाद में सलवंत ने भी उसका शुक्रिया अदा किया। उस मौके पर कंपल कहने लगी, मैं तुम दोनों की तरफ आने लगी थी, बाद में मैंने उमर भाई के खेमे की तरफ जाना था। कंपल को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि किरण बोल उठी, उमर खान तो अपने खेमे की तरफ गए हैं। किरण के उन अल्फाज पर कंपल ने खुशी का इजहार किया, फिर कहने लगी, अगर ये बात है तो आओ उमर भाई के खेमे की तरफ जाते हैं, सब मिलकर उन्हें इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी देते हैं, साथ ही मैं माजरत भी कर लूंगी। नरसिंह, किरण और सलवंत तीनों ने उससे इत्तेफाक किया था, फिर चारों एक तरफ हो लिए। थोड़ी देर बाद वो उमर खान के खेमे के सामने आए। उमर खान उस वक्त खेमे में अकेला था। उन चारों को अपने खेमे के दरवाजे पर देखकर वो उठ खड़ा हुआ। चारों खेमे में दाखिल हुए। जब वो बैठ गए तब उमर खान भी अपनी जगह पर हो बैठा। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज कंपल ने किया और उमर खान को मुखातिब करके कहने लगी, उमर खान मेरे अजीज भाई, जिस रोज रजीनी आपके पास कुछ तहाइफ और खाने पीने की चीजें लेकर आई थी उस रोज मुझसे एक गलती हुई थी। मैं उसे अछूत जानकर चली गई थी और उसकी लाई हुई चीजें नहीं खाई थी। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। किरण, सलवंत और मेरे भाई नरसिंह खुशकिस्मत है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाई सबसे पहले तो मैं आपसे अपने रवैये की माफी मांगती हूँ।
آئندہ کبھی میں یہ چھوت چھات ذات پات کا معاملہ کھڑا نہیں کروں گی، یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ کمپل کے ان الفاظ پر عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، کمپل، تم اپنے رویے کی معافی نہ بھی مانگتی تب بھی میرا دل تمہاری طرف سے صاف تھا۔ بہرحال تم نے معذرت کر کے ایک طرح سے اس چھوت چھات اور ذات پات کی تقسیم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اس کے بعد چاروں نے باری باری عمر خان کو اس فتح پر مبارکباد دی، یہاں تک کہ کمپل نے پھر عمر خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، بھائی، یہ مسلمان حکمران آخر چھوت چھات کی وبا اور ذات پات کی تقسیم کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیتے؟ کمپل کے ان الفاظ کے جواب میں عمر خان نے کچھ سوچا۔ اس موقع پر وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، پھر دکھ بھرے انداز میں بولا اور کہنے لگا، میری بہن، یہ ایک لمبی کہانی ہے، سنو گی تو اکتا جاؤ گی۔ کمپل مسکرائی، نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، آپ کہیں، میں اکتاؤں گی نہیں۔ جواب میں عمر خان پھر بولا اور کہنے لگا، جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو جو کچھ میں نے پڑھا اور دوسرے لوگوں سے سنا، اس کے مطابق پہلی صدی ہجری میں سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور کئی سو سال تک یہ صوبہ مسلمانوں کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ لیکن چوتھی صدی ہجری کے آخر اور پانچویں صدی ہجری کے شروع میں جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کیا تو سندھ سے مسلمانوں کی حکومت ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی اور کچھ سازشی عناصر اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے جنہوں نے ملتان میں کرامتا کی تحریک کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، یہاں تک کہ سندھ اور گجرات کے بہت سے ہندو کرامتا کی اس تحریک میں شامل ہو گئے تھے اور اس میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے پنجاب پر قابض ہو کر کرامتا کے اثر کو ہندوستان سے بالکل مٹا دیا اور پھر اسلام پنجاب کی طرف سے داخل ہو کر آسام، بنگال اور راج کماری تک کے سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ دکن یعنی مالابار اور دوسرے علاقوں میں بھی اسلام شروع ہی میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس کا دائرہ اس سرزمین میں اس وقت تک بہت محدود اور غیر اہم رہا جب تک کہ شمال کی جانب سے اسلامی سیلاب وہاں تک نہ پہنچ گیا۔ بہرحال اسلام ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے ذریعے مستقل طور پر پانچویں صدی ہجری میں داخل ہوا اور افغانستان کے باشندوں نے جو سیستان، تبرستان اور اصفہان کے باشندوں کی طرح سازشی نقیبوں اور دائیوں کے معمول جنگ و پیکار کے ہنگاموں میں عرصے سے مصروف اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور علم دین سے زیادہ تر بے بہرا تھے، ہندوستان میں اسلام کو شائع کیا۔ 200 سال تک اسلام پنجاب میں آگے نہیں بڑھا اور اس 200 سال کے عرصے میں خاندان غزنوی جو پنجاب پر قابض تھا اور محمود غزنوی کی وفات کے بعد ہی سے مسلسل خانہ جنگی میں مبتلا تھا، پنجاب میں اشاعت اسلام کا کوئی اہتمام نہ کر سکا، اور جیسا کہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مذکورہ حالات سے اندازہ ہو سکتا ہے، پنجاب میں تعلیمات اسلامیہ کے شائع کرنے کا دوسرے مسلمانوں کو کوئی موقع نہ ملا۔ ہندوستان کا پہلا باقاعدہ مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک لاہور میں تخت نشین ہوا، اس کے بعد بہت جلد دہلی سلطنت اسلامیہ کا دارالسلطنت قرار پایا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ امام فخر الدین رازی کے ہندوستان آنے اور واپس چلے جانے کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن قطب الدین کے ہمراہیوں میں جنگی آدمیوں، فوجی سپہ سالاروں اور لشکری لوگوں کے سوا صرف ایک دو معمولی عالموں کا نام آتا ہے۔ ہاں، کچھ عرصے پہلے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں فروکش ہو چکے تھے، لیکن ان کا کام خواجہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہندوؤں کو مسلمان بنانا تھا۔ مسلمانوں یعنی نو مسلموں کو اسلام سکھانا دوسرے لوگوں کا کام ہونا چاہیے تھا، جس کی کمی تھی۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑا سخت تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں سلطنت سلجوکیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور سلجوکیوں کے غلاموں اور نوکروں نے جا بجا خراسان، ایران، فارس، عراق، شام وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے صوبوں پر قابض ہو کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا تھا۔ انہی کی طرح بغداد کا عباسی خلیفہ ناصر الدین بھی سلجوکیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنا اثر اقتدار قائم کرنے اور براہ راست ملکوں پر فرما روا ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ان خود مختار ہونے والے سرداروں میں سب سے زبردست خوارزم شاہ تھا، جس کا خراسان اور ماورا النہر کے اکثر حصوں پر قبضہ تھا۔ فارس کا صوبہ سات زنگی کے قبضے میں تھا، سنجر خولستان پر قبضہ رکھتا تھا، بلاد جبل اور کہستان پر اگلمش کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ ایک طرف الموت کی باطنی حکومت بھی اسی علاقے میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ برستان، دیار بقر، آذربائیجان اور بیلا، موصل، حلب اور شام کے مختلف اضلاع میں الگ حکمران موجود تھے۔ ان چھوٹے چھوٹے فرما رواؤں کی تعداد مذکورہ ممالک اسلامیہ میں سینکڑوں تک پہنچ گئی تھی اور سب کے سب ہی ایک دوسرے کو مارنے اور کچلنے میں مصروف تھے۔ اس پر مستضاد یہ کہ ترکان غز کے گروہ عرصے سے لوٹ مار میں مشغول ماورا النہر کے شام اور فلسطین کے شہروں اور قصبوں کو غارت کرتے پھر رہے تھے۔ غرض قتل و غارت اور جنگ و پیکار کے ہنگاموں سے یہ تمام علاقے وہاں کے باشندوں کے لیے تندور بلکہ نمونہ دوزخ بن گئے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان کے اندر قطب الدین ایبک گھوڑے سے گر کر فوت ہوا اور شمس الدین التمش کا عہد حکومت شروع ہوا، لیکن بدبختی یہ کہ ناصر الدین کو بادشاہ اور شمس الدین کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔
لیکن شمس الدین التمش نے جلد اپنے حریفوں کو مغلوب کر کے اپنی حکومت شمالی ہندوستان پر قائم کر لی۔ ادھر خوارزم شاہیوں اور خلیفہ ناصر الدین کی فوجوں میں بڑے مارکے ہو چکے تھے۔ خلیفہ نے خوارزم شاہی طاقت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور پا کر اور کامیابی سے مایوس ہو کر منگولوں کے سردار چنگیز خان سے جو غیر معمولی طور پر بڑی طاقت حاصل کر چکا تھا، سلام و پیام کا سلسلہ شروع کر کے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ چنگیز خان نے خلیفہ بغداد کے اشارے سے حملہ کیا یا خود خوارزم شاہی سلطنت نے چنگیز خان کو حملہ آور ہونے پر مجبور کیا۔ بہرحال چنگیز خان نے سمرقند بخارا کا علاقہ فتح کر کے خراسان کی طرف پیش قدمی کی اور انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ صرف ہرات میں قتل ہونے والوں کی تعداد بعض مورخین نے 16 لاکھ بیان کی ہے۔ اس سے صدہ شہروں اور قصبوں کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ غرض وہ بدامنی اور بربادی جو سلجوقی سلطنت کی تباہی کے بعد 6 صدی کے ربع آخر سے ممالک اسلامیہ میں پیدا ہوئی تھی، 7ویں صدی ہجری کے ربع اول میں حد کمال کو پہنچ گئی۔ ایسی حالت میں جبکہ تمام ماوراء النہر، خراسان، ایران اور آذربائیجان پر غیر مسلم اور خون ریز منگول متصرف ہو گئے تھے، بقیت السیف مسلمانوں کے لیے عزت نشینی اور گوشہ غزینی اور علائی کے دنیاوی سے بے تعلق کے سوا کوئی بچاؤ کی صورت نہ تھی۔ غرض منگولوں کی طاقت و تاراج نے جو یقیناً خدائے تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی بدعمالیوں اور غفلتوں کی سزا تھی، مسلمانوں کی مردم شماری کو گھٹایا اور تلواریں توڑ توڑ کر گوشہ نشین ہونے والوں کی تعداد کو بڑھایا۔ چونکہ ہندوستان کی اسلامی سلطنت منگولوں کی طاقت و تاراج سے محفوظ تھی، لہٰذا مذکورہ ممالک کے اکثر شہزادے اور عمرہ بھاگ بھاگ کر ہندوستان چلے آئے، اور اس طرح ہندوستان کا اسلامی دربار جو اپنی سپاہیانہ سادگی میں ممتاز تھا، یکا شان و شکوہ اور شاہانہ عظمت اور جبروت سے لبریز ہو گیا۔ چنانچہ سلطان ناصر الدین محمود بن سلطان شمس الدین التمش کے زمانے میں بغداد کی تباہی کے بعد جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا سفیر ہندوستان میں آیا تو دربار دہلی کی شان و شوکت اور پناہ گزین سلاطین کی کثرت دیکھ کر بے حد مروب واپس گیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی بدبختی کے الموت میں فدائیوں یا باطنیوں کی سلطنت جو حسن بن صباح کی قائم کردہ تھی، باقی مت الموت کے شیخ نے منگولوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں اپنی موت دیکھ کر ہجری 636 میں یورپ کے عیسائیوں کو منگولوں کے مقابلے میں حملہ آور ہونے کی ترغیب دی اور اپنا سفیر بھیج کر ممالک اسلامیہ کو جو صلیبی حملوں میں فتح نہ ہوئے تھے فتح کر لینے کی ترغیب دی، لیکن عیسائی دنیا کو ایسا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب ہندوستان کے لیے مصیبت یہ بنی کہ ہندوستان میں آنے والے اکثر لوگوں نے اپنے خراسانی پیروں اور مرشدوں کے نام کی شہرت سے فائدہ اٹھا کر یا حقیقی شوق عبادت اور خواہش گوشہ نشینی کی بنا پر وادیوں اور خانقاہوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے ہی لوگوں میں باطنیوں اور فدائیوں نے بھی پناہ لینا شروع کر دی تھی۔ غرض 8ویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانے تک ہندوستان کے اسلام کی حیثیت بڑے بڑے مرکزی شہروں میں زیادہ سے زیادہ تھی، جو 7ویں صدی کے شروع میں خراسان کے اسلام کی تھی، کیونکہ ہندوستان کا اسلام ابھی تک خراسان ہی کے اسلام کا بگڑا ہوا عکس اور سایہ تھا۔ یہاں نہ عراق و شام اور حجاز کے عالمان دین اور مبلغین کتاب و سنت کو آنے کا موقع ملا اور نہ سمرقند کے بخارا کے علماء کا یہاں سے گزر ہوا۔ جو مسلمان ہندوستان میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر حاکمانہ زندگی بسر کر رہے تھے، وہ خود علم حدیث سے ناواقف اور دینی معلومات میں ادھورے، خام اور ناتمام تھے۔ جو ہندوستانی نو مسلم تھے وہ آج کل کے آگرہ اور متھرا کی طرف رہنے والے ملکانوں کی طرح مسلمان تو تھے، مگر حقیقت اسلام اور تعلیمات اسلامیہ سے بے خبر تھے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت اور اہمیت سے تو خراسانی افغانی مسلمان ابھی تک کما حقہ نا آشنا تھے۔ اسی زمانے کے ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی حالت کا اندازہ ایک مصری عالم شمس الدین سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ شمس الدین 708 ہجری میں سلطان علاء الدین خلجی کے عہد میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ بقول مورخین مصری عالم شمس الدین ایک بے نظیر محدث اور عالم تھے جن کو شمس الدین ترک کہتے تھے۔ مصر سے حدیث کی 400 کتابیں لے کر ملتان پہنچے تھے اور ملتان سے دہلی جانے کا قصد رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ہندوستان کا بادشاہ جامع مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے نہیں جاتا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور دہلی شہر کے حالات سن سن کر ملتان ہی سے مصر کی طرف واپس لے گئے۔ واپس جانے سے پہلے انہوں نے ایک خط سلطان علاء الدین خلجی کی طرف دہلی روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا تھا، میں مصر سے دہلی کا ارادہ کر کے چلا تھا کہ دہلی میں قیام کر کے علم حدیث کی اشاعت دہلی میں کروں گا اور محض خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کو علم و حدیث کی طرف متوجہ کر کے خیانت پیشہ علماء اور بددیانت عالموں کی روایتوں سے نجات دلاؤں گا، لیکن آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے اور نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرتے، لہٰذا میں ملتان ہی سے واپس جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شہر میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ شہر جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کی روایت پر عمل کیا جاتا ہے،
تباہ کیوں نہیں ہو جاتا اور عذاب الہی اس پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شہر میں سیاہ اور بدبخت علماء فتوے اور نامعقول روایتوں کی کتابیں کھولے ہوئے مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور روپیہ پیسہ لے کر قسم قسم کے ہیلے اور جھوٹی تعویلیں بتاتے ہیں، مسلمانوں کے حق کو بھی باطل کرتے اور خود بھی غارت ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، سلطان علاؤدین خلجی کے زمانے میں کتاب سنت کی اشاعت کا کوئی انتظام ہندوستان میں نہ ہوا، اور بے علم افغانی اور خراسانی باپ دادا کی مراسم اور چند دور اذکار بے حاصل فقہی مسئلوں اور جاہلانہ فتووں کی واقفیت کا نام علم دین، اور ہندو آتش پرستوں اور مسلمانوں کی رسموں کے مجموعے کی حفاظت کرنے والے مراسم پرستوں کا نام علماء دین تھا۔ اگر اتفاقاً کوئی اللہ کا بندہ فہم و فراست اور کتاب و سنت کی طرف توجہ دلاتا تو علماء سو اور بد مذہب لوگوں میں شمار ہو کر انگشت نما ہوتا، اور جاہل بادشاہوں کی طاقت اس کو کچل ڈالنے اور انا پرست علماء کا اثر اس کو ذلیل کرنے میں مستعد نظر آتا۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ سلطان علاؤدین کے زمانے میں راجکماری تک براعظم ہندوستان پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اور سلطان علاؤدین محکمہ جاسوسی کی بدولت فدائیوں اور باطنیوں کو بھی اپنی شرارتیں پھیلانے کا موقع باقی نہ رہا۔ تاہم اسلام کی تبلیغ اور کتاب و سنت کی اشاعت کا اگر ہندوستان میں کوئی اہتمام نظر آیا تو وہ سلطان محمد تغلق کے تخت نشین ہونے کے بعد نظر آتا ہے۔ سلطان محمد تغلق نے کتاب و سنت کی اشاعت کا خصوصی اہتمام اور انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ مراسم پرست قاضیوں، آبا پرست مفتیوں اور ہوا پرست اماموں کو موقوف کر کے ان کی جگہ اس نے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے عالموں کی تلاش اور جستجو شروع کی، اور جہاں تک قابل آدمی مل سکے مذکورہ عہدوں پر مامور کیے۔ سلطان محمد تغلق کو سمجھدار کتاب و سنت سے واقف لوگوں کی کسی قدر تلاش تھی، اور ایسے لوگوں کی ہندوستان میں کسی قدر کمی تھی۔ اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ خواجہ نصیر الدین المعروف با خواجہ چراغ کتاب و سنت کے عالم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کے شائق ہیں، تو سلطان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ نظام الدین کی خانقاہ اور زدرائے تنہائی کو چھوڑ کر سلطان کی مصاحبت اختیار کریں اور اپنے علم حدیث سے دربار شاہی کو مستفید ہونے کا موقع دیں، لیکن افسوس خواجہ چراغ نے انکار کر دیا۔ مشہور مورخ ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا اور سلطان محمد تغلق سے ملا تو سلطان نے با اصرار اس کو شہر دہلی کا قاضی مقرر کیا اور کئی سال تک اس عہدے پر مامور رہا، لیکن حالات کی بدقسمتی کے اس باخدا اور روشن خیال اور متبع کتاب و سنت سلطان محمد تغلق نے جب شرکیہ اور بدعہ مراسم کے خلاف کوشش کی تو عام عالم نما جاہل اور مسلم نما بد دین لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور اس سب سے بہتر سلطان کو بدنام کرنے اور اس کے تمام بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے کے لیے مراسم پرست صوبے داروں، آبا پرست عسکری سرداروں اور نالائق منشیوں نے متفق ہو کر اور بہت سے خانقاہ نشینوں کو اپنی سازش میں شریک کر کے اس کا اور اس کی اولاد کا خاتمہ کیا، اور اس کے روشن خیال اور مدبر وزیر کو دہلی کے قریب بے دردی سے قتل کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ اس مجرمانہ سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے براعظم ہند کی عظیم الشان اسلامی شہنشاہی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بنگال کا صوبے دار خود مختار ہو گیا، دکن میں باہمنی سلطنت جدا قائم ہوئی اور باہمنی سلطنت کے جنوب یعنی دکن کے جنوبی تنگ حصے میں ایک ہندو خود مختار ریاست قائم ہو گئی۔ سلطان محمد تغلق کے بعد اگرچہ کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت درہم برہم ہو گئی، لیکن اس نے جو تحریک شروع کی تھی وہ خود بخود اندر ہی اندر اپنا اثر دکھاتی رہی، لیکن اس تحریک کے پیچھے کوئی ایسا نہ تھا جو اس تحریک کو بڑھاتا۔ اس بنا پر ہندوستان میں صحیح طور پر جیسا کہ چاہیے تھا اسلام کی تبلیغ کا کام جاری نہ رہ سکا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بہرحال میں یہ کہوں کہ اسلام اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں رکھتا، عربی عجمی کی تفریق ختم کرتا ہے، فوقیت صرف اسے دیتا ہے جو پرہیزگاری میں بلند درجہ رکھتا ہو۔ شاید اللہ کا کوئی بندہ ایسا اٹھے جو انسانیت کے اندر اس تفریق، اس طبقاتی تضاد اور چھوت چھات کی اس بیماری کا خاتمہ کر دے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اب تک ہندوستان میں کسی بھی مسلمان سلطان نے پوری دل جمی اور پوری شدت اور پوری توانائی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کے علاوہ ناروا مراسم کے خاتمے کا نمایاں کام سر انجام نہیں دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پہلی بار کرن نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ آپ خود بھی تو منگول ہیں اور منگولوں کے خلاف آپ خود بولے ہیں کیا؟ کرن اپنی بات مکمل نہ کر سکی، اس لیے کہ اس کی طرف دیکھے بغیر عمر خان بول اٹھا، میں پہلے مسلمان بعد میں منگول یا کچھ اور ہوں۔ میرے دادا نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ جہاں تک میرے باپ کا تعلق ہے تو وہ اپنے باپ کی کارروائیوں سے متنفر ہو گیا تھا۔ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ اسلام کے اصولوں سے متاثر ہونے کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نے ایک مسلمان گھرانے میں شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو منگولوں کی طرف سے چین اور سکون میسر نہ ہوا، تب ہم نے ہندوستان کی طرف ہجرت شروع کی۔ ان دنوں چاروں طرف افراتفری کا عالم تھا۔
مسلمان قافلے جانے بچانے کی خاطر ادھر ادھر رواں دواں تھے۔ ہم جس قافلے میں سفر کر رہے تھے اس پر بھی چھاپا مار منگول حملہ ہوئے۔ اس حملے کے نتیجے میں میرے ماں باپ، بہن، بھائی سب مارے گئے۔ میں اپنے خاندان سے اکیلا بچا۔ ایک نو وارد اور اجنبی کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ پہلا مقام جہاں میں نے قیام کیا اور جہاں کچھ لوگوں نے میری مہمانداری کر کے مجھے متاثر کیا، وہ دریائے چناب کا علاقہ تھا۔ وہاں میں نے کچھ دیر قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران میرے ساتھ جو اچھا سلوک ہوا اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی اور میں نے جانا کہ ان سرزمینوں میں میں زندگی کے دن خوشگوار طور پر گزار سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے قسمت آزمائی کے لیے دہلی کا رخ کیا اور آج میں سلطان بہلول لودھی کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ میری خوش بختی ہے۔ عمر خان جب خاموش ہوا تب کرن نے پھر اسے مخاطب کیا۔ آپ کی باتیں، آپ کے ارادے، آپ کے خیالات، جذبات بہت اچھے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ پہلے اپنی پہچان کے لیے اپنے قبیلے، اپنی ذات برادری کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے یہ جو کہا کہ آپ پہلے مسلمان بعد میں منگول ہیں، یہ دین دھرم سے آپ کی محبت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اس موقع پر اگر میں آپ سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانیں گے؟ عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، نرسنگ کی بہن، یہ بھی تو نے خوب کہی۔ میں تمہاری کسی بات کا کیوں برا ماننے لگا؟ کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ عمر خان کی ان الفاظ سے کرن کو کچھ حوصلہ ہوا۔ دوبارہ بولی اور کہنے لگی، اگر ہم کبھی اپنے ہاں آپ کی دعوت کریں تو آپ آئیں گے؟ دیکھیں انکار مت کیجیے گا۔ اس موقع پر نرسنگ، کمپل اور سلون تینوں مسکراتے ہوئے کبھی کرن کی طرف دیکھ لیتے تھے، کبھی ان کی نگاہیں عمر خان پر جم جاتی تھی۔ عمر خان نے اس بار ایک سرسری نگاہ کرن پر ڈالی، کہنے لگا، میری دعوت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ میں ایک سادہ سا، بے ضرورت سا انسان ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا کوئی اچھا دور نہیں دیکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے باپ نے پیٹ پالنے کے لیے سمرقند کے نواح میں چونے کی بھٹیوں پر مزدور کی حیثیت سے کام شروع کیا۔ جب میرا باپ بوڑھا ہو گیا اور ہم ابھی بچپن ہی میں تھے کہ ہم نے اپنے باپ سے وہ کام چھڑا دیا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا، اس کی اور میری عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ میرے باپ کے ہاں اولاد عمر کے آخری حصے میں ہوئی تھی، اس بنا پر باپ کے بڑھاپے تک ہم میں سے کوئی جوانی کی حدود میں داخل نہ ہوا۔ میں اس وقت 14 برس کا اور مجھ سے چھوٹا میرا بھائی 12 برس کا تھا۔ ہم دونوں ایک مکتب میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ حربی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے۔ میں چونکہ بڑا تھا لہٰذا زیادہ ذمہ داریاں مجھ پر پڑتی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ میرا باپ چونے کی بھٹیوں پر مشقت نہیں کر سکتا تب میں نے مکتب چھوڑا۔ میرے باپ نے مجھے بہت منع کیا لیکن میں نے باپ کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ کام سے آنے کے بعد میرا باپ ساری رات تھکاوٹ کے باعث کراہتا رہتا تھا اور اس کا کراہنا میرے دل پر خنجر بن کر چلتا تھا۔ باپ کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہیں آتی تھی اور میں اپنے باپ کے کراہنے پر جاگتا رہتا تھا، آنکھوں کی نمی بھی پیتا تھا۔ پھر میں نے ہمت کی، باپ کو کام سے روکا۔ باپ نے بڑا زور دیا پر میں نہیں مانا۔ میں خود بھٹیوں کے مالک کے پاس گیا اور اس سے التجا کی کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، اس کی جگہ مجھے کام پر لگا لیں۔ وہ ایک نیک دل مسلمان تھا۔ اس نے جو الفاظ مجھ سے کہے وہ آج تک مجھے یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا، گو ابھی تو بچہ ہے، اتنا کام نہیں کر سکے گا جتنا جوان آدمی چونے کی بھٹیوں میں کر سکتا ہے، لیکن چونکہ تو ضرورت مند ہے، تیرا باپ بوڑھا ہے، اس بنا پر میں تجھے اتنی ہی مزدوری دوں گا جتنا ایک جوان آدمی کو دیتا ہوں۔ چونے کی بھٹیوں کے مالک کے ان الفاظ سے میرا حوصلہ بڑھا، چنانچہ میں نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں شروع سے ہی جفاکش تھا، دور سے قد کاٹ دیکھ کر لوگ مجھے جوان سمجھتے تھے۔ میں نے جب چونے کی بھٹیوں پر کام شروع کیا تو مالک بے حد خوش ہوا، اس لیے کہ میں اس کی امیدوں سے کہیں بڑھ کر کام کرتا تھا۔ جو کام میرے ذمہ لگایا جاتا تھا اس کی تکمیل تک میں گھر نہیں جاتا تھا، اس سے مالک بڑا خوش تھا۔ اس موقع پر میں یہ بھی کہوں کہ جب میں پہلے روز چونے کی بھٹیوں پر کام کرنے گیا اور شام کے قریب کام سے لوٹا، اس وقت میرے ہاتھ، پاؤں، چہرہ اور سر سب سفید گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ میری ماں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو اس نے منہ چھپا لیا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئی تھی، لیکن میرے سامنے اس نے ایسا نہیں کیا، منہ چھپا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس رات بارش بڑی ہوئی تھی اور وہ رات میری ماں نے میری حالت کی وجہ سے رو کر گزاری تھی۔ وہ رات بھی مجھے زندگی بھر نہ بھولے گی، لیکن میں اپنی ماں کے رونے، اس کے گوہر سے زیادہ قیمتی آنسوؤں کو برداشت کر گیا، اس لیے کہ میں اپنے باپ کو اب مشقت کرتے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں ذہنی طور پر مطمئن اور اپنے ضمیر کی آواز پر بڑا آسودہ تھا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کا سہارا اور اس کا مددگار اور معاون بن گیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے باپ کو کام کرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ میں نے چونے کی بھٹیوں میں 5-6 ماہ ہی کام کیا ہوگا کہ میرا چھوٹا بھائی ضد کرنے لگا کہ وہ بھی بھٹیوں میں کام کرے گا۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا پر وہ نہیں مانا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری بات نہیں مانے گا، باغی ہو جائے گا، اور جس طرح میں گھر کا مطبخ چلا رہا ہوں، مطبخ کے چلانے میں وہ بھی حصے دار بنتا ہے،
तब मैं उसकी बात मान गया। इस तरह हम दोनों भाई चूने की भट्टियों पर काम करने लगे। ऐसा करके हमने थोड़ी बहुत पूंजी भी जमा कर ली। पर हाय हैफ, जब मंगोलों की तरकोताज और उनकी शिकस्त और रेख फैलने लगी तब हम वहां से हिजरत पर मजबूर हुए। ये हिजरत भी हमें बड़ी गिरां और महंगी पड़ी। मेरे सारे अहले खाना छापा मार मंगोलों के हाथों मारे गए और मैं गिरते पड़ते धक्के खाते हुए एक दरिया से दूसरे दरिया को अबूर करता हुआ दिल्ली पहुंच गया। यहाँ खुदाबंद कदूस ने मुझ पर मेहरबानी की। लश्कर में शामिल हुआ। शामिल तो एक मामूली लश्करी की हैसियत से हुआ था, पर लश्कर में मेरी कारगुजारी की वजह से मैं अपने मोहतरम और बड़े सालार कुरमली खान की निगाहों में आ गया। फिर उसकी वजह से हालात ने मेरे हक में पलटा खाया और आज मैं सुल्तान के लश्कर में एक सालार हूँ। मैं माजरत खा हूँ कि बात को मैंने तूल दे दिया। कहने का मकसद ये था कि मैं कोई दावतों में हिस्सा लेने का शौकीन नहीं हूँ। आज तक जो भी मिला खा लिया। किसी से आज तक कोई शिकवा, कोई गिला, कभी कोई शिकायत नहीं की कि खाने में ये नहीं होना चाहिए। जो मिला खा लिया। मेरा अपना नजरिया ये है कि ये पेट एक तंदूर है, तंदूर में आग जलनी चाहिए। तंदूर ये तो नहीं पूछेगा कि इसमें ईंधन किस किस्म का डाला जाना चाहिए, बस आग जलनी चाहिए, इसके अलावा। यहाँ तक कहते कहते उमर खान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि एक बार किरण फिर बोल उठी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल में मुझे टालने के लिए आप इधर उधर की बातें कर गए हैं। आपने जो अपने बचपन के हालात बताए हैं, यकीनन वो मुतासिर करने वाले और दुख भरे हैं, लेकिन मैंने तो आपसे एक सवाल किया था। उस सवाल का जवाब तो आपको देना चाहिए। उस मौके पर नरसिंह भी बोल उठा। उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, उमर खान मेरे भाई, किरण ठीक कहती है। दरअसल मैं नहीं, अपने घर में ये मशवरा किया था कि किसी दिन उमर खान की दावत करेंगे। देख भाई, टालना नहीं, इसलिए कि यहाँ तक कहते कहते नरसिंह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि खेमे के दरवाजे के करीब आकर कुछ सवार उतरे थे। उन्हें देखकर उमर खान चौंका था, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ था। उसे उठता देखकर नरसिंह, किरण, कंपल और सलवन सब उठ खड़े हुए थे। तेज तेज कदम उठाता हुआ उमर खान खेमे से निकला। इतनी देर तक एक तरफ से अली खान, बहावलदीन और मुबारक खान भी आते दिखाई दिए और वो भी वहां आन खड़े हुए थे। उमर खान ने आने वालों को मुखातिब किया, क्या तुम कोई हमारे लिए नई खबर लेकर आए हो? इस पर आने वालों में से एक उमर खान को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम यकीनन एक नई खबर लेकर आए हैं। यहाँ से लगभग 15 मील के फासले पर बागियों का एक और लश्कर पड़ाव किए हुए है। वो भी खासा बड़ा लश्कर है, और जिस लश्कर ने यहाँ हमारे पड़ाव पर शब खून मारा था, उसमें से जो बचकर भागे हैं वो भी उधर ही चले गए हैं। अब वो तैयारियों में हैं, किसी मुनासिब वक्त हम पर जरब लगाने की कोशिश करेंगे। हल्का सा तबस्सुम उस मौके पर उमर खान के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर कहने लगा, उनकी ऐसी तैसी, वो हमें क्या हदफ बनाएंगे? कबल उसके वो हमारे खिलाफ हरकत में आए, हम पहले ही उनके खिलाफ हरकत में आ जाएंगे। फिर उमर खान ने बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान की तरफ देखा और कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, आने वाली शब को लश्कर यहाँ से कूच करेगा। जो लश्करी जख्मी हैं उन्हें छकड़ों में रखा जाए, उनकी देखभाल का बेहतरीन एहतमाम किया जाए, उनके साथ तबीब को भी रखा जाए। 15 मील का फासला कोई ज्यादा नहीं है। मैं चाहता हूँ आने वाली रात के पिछले हिस्से में हम बागियों के उस गिरोह को भी उधेड़ कर रख दें। भाइयों, आओ अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दें, इसलिए कि आने वाली शब को इशा के बाद यहाँ से कूच होगा। बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान तीनों ने उमर खान की उस तजवीज़ से इत्तेफाक किया था। फिर उमर खान ने नरसिंह की तरफ देखा और कहने लगा, नरसिंह, तुम अपने अहले खाना को खेमे की तरफ ले जाओ, फिर आओ लश्करियों की तैयारी का काम सर अंजाम दे। इस पर नरसिंह ने इस बात में गर्दन हिलाई। अपनी बीवी सलवन देवी और दोनों बहनों किरण और कंपल को लेकर वो अपनी खेमागाह की तरफ चला गया था, जबकि उमर खान अपने साथी सालारों के साथ लश्कर की तैयारी में मसरूफ हो गया था। आखिर उमर खान ने अपने साथी सालारों के साथ बागियों के दूसरे गिरोह की तरफ कूच किया। अपने सालारों के साथ वो उसने पहले ये फैसला किया था कि वो उन बागियों पर शब खून मारेगा, लेकिन काफी मुसाफत तय करने के बाद उसने अपना इरादा तब्दील कर लिया। ऐसा शायद उसने इरादतन किया था कि पहले उसने शब खून मारने का फैसला किया ताकि उसके इर्द गिर्द अगर बागियों के कुछ कारिंदे और मुखबिर हो तो उन्हें गलत फहमी में डाला जाए। चुनाचे उसके करीब जाकर उमर खान ने अपना फैसला फौरन तब्दील कर लिया और शब खून मारने के बजाय उसने दिन के वक्त उनसे टकराने का फैसला कर लिया था। लिहाजा मंजिल पर मंजिल मारता हुआ उमर खान सुबह सवेरे उनके सामने जा नमूदार हुआ। उमर खान के इस तरह आने पर वो बागी भी परेशान और फिक्रमंद से हो गए थे, इसलिए कि उनके मुखबिरों ने उन्हें ये इतला कर रखी थी कि उमर खान अपने साथी सालारों के साथ उन पर शब खून मारेगा। लिहाजा उन्होंने शब खून को नाकाम बनाने का एहतमाम कर रखा था। दूसरी तरफ उमर खान अचानक अपने लश्कर के साथ उनके करीब आ नमूदार हुआ। शायद हमलावर होने और लश्कर की तकसीम का काम उसने रास्ते ही में कर लिया था। चुनाचे अपने साथी सालारों के साथ वो लश्कर के मुख्तलिफ हिस्से लिए उन बागियों पर नस नस में मौत की तपिश फैलाती, खोलती सयाल आतिश, तन मन को घायल करते वहशतों के सेले बेअमा, जमाने की धूल में महरूमियों के जख्म, दर्द की ताबीरें, हसरतों के अंबार,
زندگی کی محرومیاں دیتے آگ کے دہکتے انگاروں اور مرگ بدوش ساعتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ باغی بھی رگوپے میں سنسنی پھیلاتے حرب و ضرب کے خونی ہنگاموں، وقت کے بدلتے انداز میں موت کے خونی بغولوں، جوش مارتی سرکش موجوں، زہر پھیلاتی باغی لہریں اٹھاتی خزاں کی خونی ردا کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دوآبا کی سرزمینوں میں دونوں طرف کے لشکری دکھ کی آندھیوں کے شور، کرب کے صحرا میں اٹھتے خونی بگولوں، اناد اور عداوتوں کے طوفانوں اور دہکتے وقت کے سایوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ ذہن کی کھڑکیوں، دل کی منڈیر پر شوریدہ سری زیب تن کیے موت بلائے ناگہانی کی طرح نزول کرنے لگی تھی۔ میدان جنگ میں وحشت بھری حشر سامانیاں چار سو ناچ اٹھی تھی۔ باغیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ عمر خان اور اس کے ساتھی سالاروں نے کچھ دیر کی جنگ کے بعد ہی باغیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ راستے ہی میں عمر خان نے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ علی خان، تیسرا بہاولدین، چوتھا مبارز خان کی سرکردگی میں دیا تھا، اور یہ لشکر کے چاروں حصے اب چاروں مختلف سمتوں سے ریزہ ریزہ کرتے 400 لہو کے چھینٹے اڑاتے عناصر کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ کچھ دیر تک دوآبا کی سرزمینوں میں باغیوں کا خون بہتا رہا۔ ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کی حالت بڑی تیزی سے بنجر دشت سے اٹھتے سرابوں، تصویر کے بکھرے رنگوں، امیدوں کے الجھے ریشم، ذات کی شکستہ مجبوریوں، زرد چہروں کی کہانیوں، دل کی برباد بستیوں سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر باغیوں نے بھاگ کر اپنی جانیں بچانا چاہی، پر اب ایسا بھی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ عمر خان کے لشکر کے چاروں حصے ان کے گرد ایک طرح کا حصار بناتے ہوئے ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد باغیوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا۔ احتیاط کی خاطر چند روز تک عمر خان نے دوآبا کی سرزمینوں ہی میں قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد دہلی سے قاصدوں کی آمد کی وجہ سے اسے فی الفور دوآبا کی سرزمینوں سے نکل کر دہلی کی طرف جانا پڑ گیا تھا، اس لیے کہ محمود شرکی کی طرف سے سلطان بہلول لودھی کے لیے خطرات اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یوں دوآبا کی سرزمین بھی سلطان بہلول لودھی کی عملداری میں شامل کر لی گئی تھی۔ ماضی میں سلطان بہلول لودھی کے ہاتھوں سلطان محمود شرکی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود شرکی اس شکست کا بدلہ ہر صورت اور ہر حالت میں بہلول لودھی سے لینا چاہتا تھا۔ کچھ عرصے تو اس نے خاموشی میں گزارا۔ اس خاموشی کے پردے میں وہ بیکار نہیں بیٹھا، نئے لشکری بھرتی کر کے ان کی تربیت کا کام سر انجام دیتا رہا، اسلحے کے کارخانوں میں اسلحے کے ڈھیر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی ہو چکا ہے، ساتھ ہی اس کے پاس حرب و ضرب کے سامان کے ڈھیر لگ گئے ہیں، تب اس نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں سلطان محمود شرکی کی ماں بی بی راجی، اس کے بھائیوں میں سے بھیکن خان جسے تاریخ کے اوراق میں بعد کے آنے والے دور میں محمود شاہ کا خطاب ملا، اور دوسرے سلطان حسین کے علاوہ سارے سالاروں اور عمرا نے شرکت کی تھی۔ محمود شرکی کے کچھ بھائی ان دنوں جونپور سے باہر تھے۔ سلطان محمود شرکی نے دیکھا کہ اس کے سارے عمرا اور سالار جمع ہیں۔ اس کی ماں بی بی راجی بھی اس موقع پر اس کی پشت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یوں بی بی راجی بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتی تھی، بڑی دلیر اور بڑی جرأت مند خاتون تھی، حرب و ضرب کے ہنر میں بھی مہارت رکھتی تھی۔ اس موقع پر سلطان محمود شرکی اپنے سارے سالاروں اور عمرا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ماضی میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھی، اور ان غلطیوں کی وجہ سے شکست نے ہمارا دامن تھاما اور فتح مندی بہلول لودھی کی جھولی میں جا گری۔ ماضی میں بھی بہلول لودھی ہم سے کم درجہ رکھنے والا حکمران تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ صرف سرہند شہر تھا۔ پنجاب پر تو اس نے بعد میں قبضہ کیا۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ اس کی بیخنی اس وقت ہی کر دینی چاہیے تھی جس وقت اس کے پاس صرف سرہند تھا۔ اب وہ طاقت اور قوت پکڑ چکا ہے تو کوئی بات نہیں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اس کی طاقت اور قوت کو بھی نچوڑ کر رکھ دیں گے۔ جیسا میں نے کہا کہ ماضی کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں ہماری کچھ کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے بہلول لودھی کو فتح مندی ہو گئی۔ دریا خان جو ہمارے سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، ہمیں خبر نہیں تھی کہ وہ اندر ہی اندر بہلول لودھی کے لیے کام کر رہا ہے۔ چونکہ دریا خان بھی لودھی ہے، لہٰذا اس کی ہمدردیاں بہلول لودھی کے ساتھ تھی۔ اب تو دریا خان کھل کر بہلول لودھی کا طرفدار بن گیا ہے، اور جو لشکری اس کے پاس تھے انہیں لے کر وہ بہلول لودھی کی طرف جا چکا ہے۔ لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، ہماری عسکری طاقت اور قوت میں کمزوری اور ضعف واقع نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں صرف 2 دن اپنے لشکر کو تیاری کا موقع دیں، لشکر کو ہر سامان، کیل کاٹیں اور اسلحے سے لیس کرنے کے بعد جونپور سے کوچ کیا جائے اور بہلول لودھی پر ضرب لگانے کے لیے دہلی کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہر صورت میں بہلول لودھی کو تخت و تاج سے محروم کر کے دہلی کی حکمرانی کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لی جائیں۔ دہلی کے تخت و تاج اور حکمرانی کا مالک بننے کا حقدار بہلول لودھی نہیں بلکہ میں ہوں۔
اس لیے کہ میرا گزشتہ دہلی کے شاہی خاندان سے ایک تعلق، ایک واسطہ، رابطہ اور رشتہ ہے۔ اس بنا پر میں دہلی کے تاج و تخت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہوں، اور ایسا میں کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیو، اب تک میرے مخبر جو بتا چکے ہیں اس کے مطابق ہماری عسکری طاقت کسی بھی صورت بہلول لودھی سے کم نہیں ہے۔ چنانچہ میں چاہتا ہوں بہلول لودھی سے ٹکرایا جائے۔ اس سلسلے میں تم لوگوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ سلطان محمود شرقی کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اس کا ایک سالار اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرا ذہن کہتا ہے کہ اگر ہم ایک ترکیب پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بہلول لودھی کے خلاف ہماری کامیابی اور فتح مندی یقینی ہو جائے گی۔ اس سالار کے ان الفاظ پر محمود شرقی کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی ترکیب ہے تو کہو، یقیناً اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس پر وہ سالار سلطان محمود شرقی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا ٹکراؤ بہلول لودھی کے لشکر کے ساتھ ہو تو ہم کوئی ایسا عظیم کام سر انجام دے جس کی وجہ سے بہلول لودھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ کیسا عظیم کام؟ محمود شرقی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں وہ سالار پھر بول اٹھا، میں چاہتا ہوں بہلول لودھی کے کسی قریبی عزیز یا اس کے کسی ہر دل عزیز سالار کو جنگ کے دوران گرفتار کر لیا جائے، اور بہلول لودھی جب ہم سے اس کی رہائی کا مطالبہ کرے تو اس کی رہائی کے بدلے میں ہم بہلول لودھی سے اپنی من مانی شرائط پوری کرنے کے لیے دباؤ ڈال سکیں گے۔ محمود شرقی نے اپنے اس سالار کی رائے کو پسند کیا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جہاں تک بہلول لودھی کے سالاروں کا تعلق ہے تو اس کے پاس سب سے پہلے تو دو بڑے سالار ہیں، قرملی خان اور عیسیٰ خان۔ لیکن یہ دونوں بڑا وسیع تجربہ رکھنے والے سالار ہیں، اور اکثر و بیشتر بہلول لودھی ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ان دونوں کی صحبت سے فیض مند ہوتا ہے۔ بہلول عموماً بغاوتوں کو فروغ کرنے یا اپنے دشمن پر ضرب لگانے کے لیے اپنے 4 سالار استعمال کرتا ہے، عمر خان، علی خان، بہاول الدین اور مبارز خان۔ میرے خیال میں ان میں سب سے نمایاں اور بہلول لودھی کی نگاہوں میں ہر دل عزیز عمر خان ہے۔ جہاں تک بہلول لودھی کے رشتہ داروں کا تعلق ہے تو اس کے قریبی رشتہ داروں میں سے قطب خان ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کرنا ہی ہے تو میں یہ پسند کروں گا کہ بہلول لودھی کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران اگر ہم عمر خان یا قطب خان میں سے کسی ایک یا دونوں کو گرفتار کر کے اپنے لشکر میں لے آئے تو میرا خیال ہے بہلول لودھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے گا، اور جو شرائط اس کے سالار کی رہائی کے لیے اس کے سامنے پیش کریں گے وہ انہیں کسی حیل و حجت کے بغیر قبول کر لینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس تجویز کو سلطان محمود شرقی کے علاوہ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے پسند کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ کچھ دن سلطان محمود شرقی نے اپنے سالاروں اور لشکریوں کو تیاری کا موقع دیا۔ اس کے بعد وہ ایک جرار لشکر لے کر بہلول لودھی پر حملہ آور ہونے کے لیے جونپور سے روانہ ہوا تھا۔ مورخین کے مطابق شمس آباد کے پاس دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ اس بار جونپور کے حکمران سلطان محمود شرقی کے پاس کافی بڑا لشکر تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی بھی ایک خاصا بڑا لشکر لے کر سلطان محمود شرقی کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس جنگ میں سنبل کے حاکم دریا خان نے بھی بہلول لودھی کے خلاف سلطان محمود شرقی کا ساتھ دینے کا عزم کیا تھا۔ حالانکہ دریا خان لودھی تھا تاہم وہ سلطان محمود شرقی کا ساتھ دے رہا تھا۔ جس وقت دونوں لشکر آمنے سامنے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر رہے تھے، اس وقت سلطان محمود شرقی کے لشکر کے سامنے دریا خان کے علاوہ اس کے دوسرے بہت سے سالار، اس کے دونوں بیٹے حسین اور بھیکن خان بھی اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑا رہے تھے۔ بھیکن خان تاریخ کے اوراق میں محمد شاہ کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ اس موقع پر سلطان محمود شرقی کا سالار اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، جیسا کہ اس سے پہلے طے ہوا ہے جنگ کے دوران بہلول لودھی کے کسی نامور سالار یا اس کے قریبی رشتہ دار کو گرفتار کیا جائے گا اور اسی سے فائدہ اٹھا کر بہلول لودھی کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا جائے۔ کیا ایسا درست نہیں کہ پہلے ہم اپنے مخبروں کے ذمہ یہ کام لگائیں کہ سلطان بہلول لودھی اپنے لشکر کی ترتیب کیا رکھتا ہے، اسی کے مطابق ہم اپنے لشکر کو ترتیب دیں گے؟ اپنے اس سالار کی اس گفتگو سے محمود شرقی نے اتفاق کیا تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ ابھی جنگ کی ابتدا نہ کی جائے، بہلول لودھی کے لشکر کی ساری تنظیم سے متعلق اطلاعات فراہم کی جائیں۔ چنانچہ شرقی نے اپنے اسی سالار کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اپنے کچھ مخبروں کو روانہ کرے جو واپس آ کر بہلول لودھی کے لشکر کی ترتیب اور تقسیم سے آگاہ کریں۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی بنفس نفیس لشکر کے اندر موجود تھا۔ قرملی خان اور عیسیٰ خان کو اس نے دہلی کی حفاظت کے لیے ایک لشکر کے ساتھ وہاں چھوڑا تھا۔ اس کے علاوہ قرملی خان چونکہ بہلول لودھی کے بیٹوں کا استاد اور اتالیق بھی تھا، اس بنا پر اپنے دارالحکومت کے سلسلے میں وہ قرملی خان پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا کرتا تھا۔
بہرحال بہلول لودھی نے محمود شرکی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کیا۔ اس کے پاس بڑے جہاندیدہ بڑے نامور سالار تھے۔ اس موقع پر لشکر کے آگے بہلول لودھی کے پاس عمر خان، علی خان، مبارز خان، بہاول الدین، قطب خان اور کچھ دوسرے بڑے چھوٹے سالار موجود تھے۔ اس موقع پر سب سے پہلے بہلول لودھی نے اپنے سالاروں کا جائزہ لیا، پھر ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دشمن پر ضرب لگانے کے لیے ایک پہلو کو خوب طاقتور رکھنا چاہتا ہوں، اور اس بار میں لشکر کی ترتیب بھی نئی رکھنا چاہتا ہوں۔ لشکر کے دائیں حصے میں چاہتا ہوں کہ 15,000 نامور اور بہترین تیغزن اور جنگجو رکھے جائیں، اور 15,000 کے اس لشکر کی کمانداری عمر خان اور قطب خان کے پاس ہوگی۔ اس بار میں دشمن کے لشکر کی تعداد کو دیکھتے ہوئے نئے انداز میں دشمن کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا ہوں۔ 15,000 کا جو لشکر عمر خان اور قطب خان کی سرکردگی میں ہوگا، ان 15 میں سے جو 5,000 چوٹی کے جنگجو ہوں گے وہ مختص کر دیے جائیں گے۔ جنگ کے دوران اگر ہمیں سلطان محمود شرکی کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے کوئی نیا محاذ کھولنا پڑے یا جنگ کے طول پکڑنے کی وجہ سے جنگ کا قصہ مختصر کرنا چاہیں، تب وہ 5,000 لشکری اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ وہ 5,000 لشکری عمر خان کے تحت اپنے کام کی ابتدا کریں، باقی کا 10,000 کا لشکر برابر قطب خان کے تحت کام کرتا رہے گا۔ عمر خان جنگ کے دوران نگاہ رکھے گا، دشمن کے لشکر کے جس حصے سے بھی ہم پر بوجھ پڑے گا، اپنے 5,000 انچیدہ جنگجوؤں کے ساتھ عمر خان محمود شرکی کے اسی حصے پر ضرب لگائے گا اور دشمن کو پسپا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جہاں تک لشکر کے بائیں حصے کا تعلق ہے تو اس کی کمانداری بہاول الدین کے ذمہ ہوگی۔ مبارز خان اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرے گا۔ میرے ساتھ وسطی حصے میں علی خان کے علاوہ دوسرے سالار رہیں گے۔ جنگ کی ترتیب کو آخری شکل دینے کے بعد کچھ دیر انتظار کیا جائے گا۔ اگر محمود شرکی جنگ کی ابتدا کرنا چاہے تو اسے اس کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور اگر ہمارے کچھ دیر رکنے پر بھی وہ رکا رہے تب ہم حرکت میں آئیں گے اور جنگ کی ابتدا کریں گے۔ سارے سالاروں نے سلطان بہلول لودھی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا لشکر کی ترتیب اور تقسیم کا کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف محمود شرکی اپنے سالاروں، اپنے بیٹوں کے ساتھ اپنے لشکر کے آگے بڑی بے چینی سے اپنے ان مخبروں کا انتظار کر رہا تھا جو مخبر بہلول لودھی کے لشکر کی تقسیم اور ترتیب جاننے کے لیے روانہ کیے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مخبر لوٹے، اس جگہ آئے جہاں محمود شرکی اپنے بیٹوں اور سالاروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ سلطان کی استفسار پر ان میں سے ایک مخبر بول اٹھا، سلطان محترم، سب سے پہلے تو بہلول لودھی نے اپنے لشکر کا ایک حصہ اپنے ایک چھوٹے سالار کی سرکردگی میں اپنے پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا ہے۔ باقی لشکر کو اس نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ دائیں جانب کے حصے کی کمانداری عمر خان اور بہلول لودھی کے چچا زاد قطب خان کے ذمہ ہے۔ بائیں حصے کی کمانداری بہاول الدین اور مبارز خان کر رہے ہیں، جبکہ لشکر کے مرکزی اور قلبی حصے میں بہلول لودھی خود رہے گا اور اس کی مدد کے لیے علی خان نام کے سالار کو رکھا گیا ہے۔ یہ ترتیب جان کر محمود شرکی نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ساری ترتیب جاننے کے بعد سلطان محمود شرکی کا بیٹا حسین شرکی اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے پدر محترم، جو تجویز اس سے پہلے ہم نے طے کی تھی، میں سمجھتا ہوں اسے مکمل کرنے کے لیے حالات ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارا کام آسان ہو رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ کے دوران عمر خان یا قطب خان دونوں میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیں گے اور اسی گرفتاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہلول لودھی سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مخبروں کے بقول عمر خان اور قطب خان دونوں دائیں طرف کے لشکر کی کمانداری کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا کام کافی آسان ہو گیا ہے۔ ہم بہلول لودھی کے لشکر کے دائیں پہلو پر زیادہ شدید حملے کریں گے، ان پر دباؤ ڈالیں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ہر صورت میں عمر خان یا قطب خان دونوں میں سے ایک کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی گرفتاری کے بعد میں دیکھتا ہوں بہلول لودھی کیسے ہمارے سامنے نہیں جھکتا۔ اپنے اس سالار کے ان الفاظ پر محمود شرکی نے طمانینت اور خوشی کا اظہار کیا تھا، پھر کہنے لگا، اپنے اپنے لشکر کے حصے کے آگے چلے جاؤ۔ تم لوگ بہلول لودھی کے لشکر کا اندازہ لگا چکے ہو، عددی لحاظ سے اس کا لشکر ہم سے کمتر ہے، لہٰذا جنگ کی ابتدا ہم ہی کریں گے۔ ہمارے ایسا کرنے سے دشمن کے لشکر پر منفی اور ہمارے لشکر پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار جب خاموش ہوا تب محمود شرکی کا بیٹا حسین شرکی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، جنگ جیتنے کے لیے جو منصوبہ بندی بنائی تھی بظاہر وہ بہت اچھی بڑی پرکشش ہے، لیکن اس میں کچھ تحفظات، اندیشے اور خطرات بھی ہیں۔ کیسے خدشات؟ محمود شرکی نے اپنے بیٹے حسین شرکی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ لیا تھا۔ اس پر اس کا بیٹا حسین شرکی پھر بول اٹھا، بابا، بات یہ ہے کہ ہم نے عمر خان یا قطب خان کو زندہ گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ عمر خان ایک عمدہ سالار کی حیثیت سے بہلول لودھی کو بڑا عزیز ہے، قطب خان ویسے ہی اس کا قریبی رشتہ دار ہے، لہٰذا دونوں میں سے کسی کو بھی اگر ہم نے پکڑ لیا تو بہلول لودھی کی پریشانی اور بے چینی قابل دید ہوگی، لیکن اس معاملے میں بڑے تحفظات اور خطرات ہیں۔ جہاں تک قطب خان کا تعلق ہے وہ گو اعلیٰ پائے کا تیغزن ہے لیکن عمر خان کے مقابلے کا نہیں۔
اسی بنا پر میرا اندازہ ہے کہ کتب خان کو بہلول لودھی نے عمر خان کے تحت کام کرنے کے لیے مقرر کیا ہوگا۔ بظاہر حالات ہمارے حق میں بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ عمر خان اور کتب خان دونوں ہی اپنے لشکر کے دائیں حصے میں رہیں گے، اور ہم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو جنگ کے دوران گرفتار کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ اس بنا پر یہ تو واضح ہے کہ اگر ہم اپنی عسکری قوت سے بہلول لودھی کے دائیں پہلو پر زیادہ ضرب لگاتے ہیں تو عمر خان یا کتب خان دونوں میں سے ایک کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جن اندیشوں کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ جو خبریں ہمارے طلایہ گروں نے ہم تک پہنچائی ہیں، وہی اطلاعات اگر بہلول لودھی کے مخبر اس تک پہنچا چکے ہیں تو پھر یاد رکھنا عمر خان اور کتب خان دونوں محتاط ہو جائیں گے۔ عمر خان اس سلسلے میں زیادہ خطرناک اور زیادہ بھیانک صورت اختیار کر سکتا ہے۔ جہاں وہ تیغ زنی اور دوسرے حربی معاملات میں اپنا جواب نہیں رکھتا، وہاں وہ کمند پھینکنے کا بھی بڑا ماہر ہے۔ اگر ہمارے سالاروں میں سے کسی کو کمند پھینک کر زندہ گرفتار کر لیا تو میرے خیال میں جو طریقہ استعمال کر کے ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہی طریقہ عمر خان استعمال کر کے ہماری کامیابیوں پر ناکامی کی مہر لگا سکتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمود شرکی کا بیٹا حسین خان رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی بڑی طاقت تھی، اس کے لشکر کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ پھر اس کے لشکریوں کا سپہ سالار بھان دیو تھا جو تیغ زنی میں بڑا نامور خیال کیا جاتا تھا، اور اس کا نائب اس کا بھائی تھا جس کا نام لدر دیو تھا۔ آپ جانتے ہیں اسی عمر خان نے پہلے بھان دیو کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر لدر دیو پر بھی موت طاری کر دی، اور جس وقت مالوا کا راجہ پرتاپ دیو خود ایک جرار لشکر لے کر بہلول لودھی کے مقابلے پر آیا تو آپ لوگ جانتے ہیں اسی عمر خان نے پرتاپ دیو پر کمند پھینک کر اسے گھوڑے سے نیچے گرا دیا تھا۔ پرتاپ دیو کے گرنے کی وجہ سے اس کے لشکر میں بددلی پھیل گئی تھی اور اس کے لشکری بھاگنے لگے۔ اس طرح گویا اپنے کمند پھینکنے کی ہنرمندی اور مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمر خان نے اپنے سے زیادہ لشکر کو شکست دینے میں کامیابی حاصل کی۔ حالانکہ وہ جنگ ایسی تھی جس میں پرتاپ دیو امید رکھتا تھا کہ وہ بہلول لودھی کو شکست دے گا اور دہلی کی دیواروں تک بہلول لودھی کا تعاقب کرے گا، لیکن اسی عمر خان کی وجہ سے اس کی فتح مندی اس کی ناکامی میں تبدیل ہو گئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں مالوا پر بہلول لودھی کا قبضہ ہو چکا ہے، اور پرتاپ دیو اپنے عزیز و اقارب، اپنے خدام اور دور پار کے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی ذاتی جاگیر کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جہاں ہم جنگ کے عروج کے وقت عمر خان اور کتب خان کسی ایک کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ہمیں بڑا محتاط رہنا ہوگا، ورنہ ایسا ہی کوئی طریقہ کار عمر خان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہمارے لشکر کی ناکامی اور شکست کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کی اس گفتگو پر محمود شرکی نے اس کی تعریف کی تھی، پھر اپنے سارے سالاروں کو اس نے عمر خان سے محتاط رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حملہ ہونے میں پہل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ محمود شرکی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا، پھر وہ سلگتی دوپہر میں جذبوں کو منہدم کرتے گرما کی ہولناک تپش، گمشدہ منزلوں کی متلاشی آنکھوں میں نزع میں گم، پیاس بھرتی زیست کی جنو خیزیوں اور گرتی برگ کی لہروں کی طرح زیست کے دروازوں پر دستک دیتی اٹھتی لہروں کے تموج کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بہلول لودھی اور اس کے سارے سالاروں نے بھی فوراً کارروائی کی اور جوابی عمل کی ابتدا کرتے ہوئے وہ بھی محمود شرکی کے لشکر پر رقص کرتی خواہش کی تتلیوں میں رگو پے میں آندھیوں کے گرداب کھڑے کرتے عذابوں، زندگی کے ہنگاموں میں دشت کا سینہ تک چاک کرتے آگ کے دہکتے انگاروں، سورج کے جلال کی طرح کھولتی سیال آتش، مستی پر آئی باغی لہروں اور زوال عمر کے احساس تلے ذات کی فصیلوں میں شگاف کر دینے والی ہولناکیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ شمس آباد کے علاقے میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے جسموں کی تزین، تن کی سحر خیز انگڑائیاں ختم ہونے لگی تھی، سلگتی خزاں میں زندگی کی چوکھٹ پر موت دستک دینے لگی تھی، آواز کو شل کرتے ہے جانی آشوب، نظر نظر کو غبار کرتے آگ و خون کے عذاب کا سما بند گیا تھا۔ موت کی تلسماتی سنسانیاں اٹھتی گرتی لہروں کے رقص کی طرح میدان جنگ میں اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ طے شدہ منصوبہ بندی کے تحت بہلول لودھی اور اس کے سالاروں نے اپنی زیادہ طاقت اور قوت کا دباؤ بہلول لودھی کے لشکر کے دائیں پہلو پر ڈالا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمر خان اور کتب خان کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑا، اس لیے کہ ان کے لشکریوں پر بڑا دباؤ پڑا تھا۔ اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے 5000 لشکریوں کے ساتھ عمر خان فوراً علیحدہ ہوا، تھوڑا سا مزید دائیں جانب ہٹا، اس کے بعد اپنے 5000 کے ان جانباز مجاہدوں اور لشکریوں کے ساتھ عمر خان صف بصف کاسائے حیات توڑتی، اپنے آپ کو احیا کرتی موت، ان گنت لوگوں کو نکلنے کا عمل شروع کرتی قضا کی خونی رودات، فراق و ہجر کے اوتاقوں میں زیست کے لمحوں کو سمیٹ دینے والی خون اگلتی شرر آلود ساتوں، سرگرداں باز گشت کی گونجوں اور نفرت بھرے عذابوں کی شدت کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔
عمر خان کا یہ حملہ ایسا شدید تھا کہ اس نے محمود شرکی کے لشکر کے بائیں حصے کے لشکر کی خاصی بڑی تعداد کم کر دی تھی، اور یہی وہ حصہ تھا جو بہلول لودھی کے دائیں پہلو پر اپنی پوری طاقت سے حملہ آور ہو رہا تھا۔ عمر خان کی اس کارروائی سے دشمن کے لشکریوں کو کافی پیچھے ہٹنا پڑا، پسپائی اختیار کرنا پڑی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قطب خان بھی اپنے 10,000 لشکریوں کے ساتھ دشمن کے پہلو کے بائیں حصے کی طرف ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف سلطان بہلول لودھی، علی خان، بہاول اور مبارز خان بھی اپنی پوری شدت اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ محمود شرکی کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے جلتے خرمن میں گلیوں کی کاٹتی ویرانی، ہر تمنا کو لہو لہو کرتی گہرے اندھیروں کی ویران شب، بھڑکتی باتوں، بہکتی دھڑکنوں، کسیلے ذائقوں، زنگ آلود وعدوں، ادھوری خواہشوں اور بجھی بجھی آرزوؤں سے بھی زیادہ ہولناک اور عبرت خیز ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس موقع پر محمود شرکی نے نہ جانے کوئی جنگی چال چلی یا اپنے اوپر دباؤ پڑنے کی وجہ سے اس نے پسپائی اختیار کی تھی۔ اس پسپائی کے موقع پر عمر خان برابر پہلو باز ضرب لگاتا رہا، جبکہ سلطان محمود شرکی کے لشکر کے اس طرف پیچھے ہٹنے پر قطب خان کے حوصلے بڑھے، اور اس نے اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ ایک طرح سے محمود شرکی کا جب تعاقب شروع کیا تو اسی تعاقب میں قطب خان کے خلاف اس کی بدقسمتی کام کر گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تعاقب کے دوران اچانک قطب خان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گرا، جس کی وجہ سے قطب خان بھی اپنے گھوڑے سے گر گیا، اور اس موقع پر محمود شرکی کے کچھ سالار اور لشکری جو اسی طاق میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح عمر خان یا قطب خان کو گرفتار کیا جائے، وہ برق کے کوندوں کی طرح لپکے آگے بڑھے، قطب خان کو گرفتار کر لیا، اور پھر محمود شرکی اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانے کے بعد محمود شرکی نے اپنے لشکر کو پھر استوار کر لیا۔ اب وہ خم ٹھونک کر دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس لیے کہ قطب خان کی گرفتار ہونے کی وجہ سے اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، جبکہ بہلول لودھی کے لشکریوں میں ایک طرح سے بددلی سی پھیل گئی تھی۔ یہ ٹکراؤ یہیں تک رہا۔ اس ٹکراؤ کو سلطان محمود شرکی نے اپنی فتح پر محمول کیا۔ چونکہ قطب خان کے گرفتار ہونے کے بعد سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں بددلی پھیلی تھی اور لشکر کے اندر طرح طرح کی چہ مغویاں ہونا شروع ہو گئی تھی، لہٰذا اس موقع پر بہلول لودھی نے محمود شرکی کے ساتھ جنگ کو جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا، چنانچہ اپنے لشکر کو سمیٹتا ہوا وہ دہلی کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان محمود شرکی اپنی جگہ بڑا خوش تھا کہ اسے اگر بہلول لودھی کے مقابلے میں شاندار فتح نہیں ہوئی تو شکست کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، چنانچہ دریائے گنگا کو پار کرتا ہوا وہ اپنے علاقوں کی طرف چلا گیا تھا۔ عمر خان نے دہلی میں اپنے لیے ایک مناسب رہائش گاہ خرید لی تھی، ایسا ہی اس کے ساتھیوں علی خان، مبارز خان اور بہاول نے بھی کر لیا تھا، اور چاروں کچھ دن تک اپنی اپنی رہائش گاہوں کو سجانے اور ضروریات کا سامان خریدنے میں مصروف رہے۔ عمر خان ایک روز بازار سے لوٹا، دیوان خانے میں تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ مکان کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر کچھ سوچتے ہوئے عمر خان اٹھ کھڑا ہوا، مکان کے دروازے پر آیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے اسی انداز میں ہلکی سی آواز سنائی دی، بھائی دروازہ کھولے، میں کمپل ہوں۔ عمر خان نے کچھ سوچتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دیکھا کمپل سامنے کھڑی تھی۔ عمر خان نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر کمپل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم اکیلی آئی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ یہاں تک کہتے کہتے اچانک عمر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اسی لمحے ایک طرف سے سلون دیوی بھی نمودار ہوئی تھی۔ کمپل کے پیچھے پیچھے وہ بھی حویلی میں داخل ہوئی۔ جب وہ دونوں اندر آ گئیں تب مکان کا بیرونی دروازہ عمر خان نے بند کر دیا اور ان دونوں کو لے کر دیوان خانے کی طرف گیا۔ جب دیوان خانے میں تینوں بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز عمر خان نے کیا اور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم دونوں کا یوں میرے مکان میں آنا مجھے لگتا ہے کسی وجہ، کسی علت کے بغیر نہیں ہے۔ جواب میں کمپل کہنے لگی، ابھی تو ہم دو ہی آئی ہیں، کرن بھی ہمارے ساتھ آنے والی تھی لیکن گھر پر اسے ایک ضروری کام پڑ گیا، اس بنا پر وہ نہیں آئی۔ بھائی آپ کا اندازہ درست ہے، ہم بغیر کسی وجہ کے نہیں آئی، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم ایک انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہیں۔ بھائی میں نہ تمہید باندھوں گی نہ ادھر ادھر کی پہلیاں بجھواؤں گی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ دہلی میں کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں؟ بھائی آپ نے مکان لے لیا ہے، آپ اپنا گھر بسائیں گے اور گھر بیوی کے بغیر تو نہیں بستا۔ کمپل کے ان الفاظ پر عمر خان عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا، پھر کہنے لگا، کمپل یہ تم نے عجیب و غریب سا موضوع چھیڑ دیا ہے، میں امید بھی نہیں رکھتا تھا کہ تم اور سلون دیوی دونوں اس سلسلے میں مجھ سے گفتگو کرو گی۔ بہرحال اگر تم نے موضوع چھیڑ ہی دیا ہے تو میں تم سے کہوں کہ میں کسی کو پسند نہیں کرتا، نہ ہی میرے ذہن میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو میری توجہ کا مرکز بنی ہو، اور نہ ہی میں اس قابل ہوں کہ کسی لڑکی نے مجھے چاہا ہو یا پسند کیا ہو۔ عمر خان جب خاموش ہوا تب کمپل فوراً بول اٹھی، بھائی میں کم از کم آپ کے اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں آپ کی اس بات سے تو متفق ہوں کہ آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن میں آپ کے اس فیصلے سے قطعی اتفاق نہیں کرتی کہ کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، بلکہ میرے علم میں ایک ایسی لڑکی ہے جو آپ کو پسند کرتی ہے۔
اور آپ کے بغیر وہ اپنا جیون بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں اسی لڑکی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سلوت بھی اسی سلسلے میں میرے ساتھ آئی ہے۔ میں نہیں جانتا تمہارا اشارہ کس طرف ہے۔ غور سے کمپل کی طرف دیکھتے ہوئے عمر خان نے کہنا شروع کیا تھا، بہرحال اگر تمہارے ذہن میں ایسی کوئی لڑکی ہے تو کہو وہ کون ہے، کیسی ہے، تاکہ میں بھی جانوں کہ اس دنیا میں اگر کوئی لڑکی مجھے پسند کرتی ہے تو شکل و صورت اور اخلاق و کردار کی کیسی ہے۔ عمر خان جب خاموش ہوا تب چہکنے کے انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کمپل بول اٹھی تھی، بھائی میں آپ سے جھوٹ نہیں کہوں گی، اس لیے کہ آپ کو میں بھائی کہتی ہوں، نہ ہی میں آپ سے مذاق کر رہی ہوں۔ ایک لڑکی یقیناً آپ کو پسند کرتی ہے، اور اب آپ پوچھتے ہیں کہ وہ لڑکی کیسی ہے، تو میں کہوں وہ لڑکی ستاروں کی چمک، چاندنی کی ٹھنڈک، نغموں کی خوشبو جیسی خوبصورت، چاہتوں کے تبسم، انجم اور سریا کے اوج، نگہت اور نور کی تجلی آمیز مسرتوں سی حسین، گرم لفظوں کی بجتی دف، طلسم کی جھنکار، شفق بھرے جھرنوں کی کیفیت جیسی جاذب نظر ہے، سراپا مہتاب، نگہتوں کی دوشیزہ جیسی پرکشش اور نزہتوں کی شرینی، ندرت کا مرقع، فطرت کے حسن کی شاہکار جیسی پرز جمال ہے۔ بھائی وہ لڑکی اپنی ذات میں ندیوں کی گنگناہٹ، آبشاروں کے نغموں، قدرت کے کمال کی صنعت اور جمال کی زیب و زینت خیال کی جا سکتی ہے۔ اس کے دہکتے لب، لچکتی کمر، لمبی گردن، مرمر بازو، نازک سجیلے ہاتھ اسے اجالوں کا پیکر اور رنگوں کی پرکیف فضا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمپل جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف مسکرا کر دیکھ کر عمر خان کہنے لگا، کمپل تم نے تو کمال کر دیا، لگتا ہے ایسے الفاظ کہنے کے لیے تم چند دن پہلے ہی تیاری کرتی رہی ہو۔ بہرحال یہ الفاظ تم نے میرے سامنے بڑی عمدگی اور بڑی مہارت سے استعمال کیے ہیں، اور اس کے لیے میں تمہیں داد دیتا ہوں۔ پر یہ تو تم نے بتایا ہی نہیں کہ جو لڑکی مجھ جیسے بیکار اور خام خار انسان کو پسند کرتی ہے، آخر وہ ہے کون، کہاں رہتی ہے، کیا اس عالم میں اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ اس پر کمپل کسی قدر سنجیدہ ہو گئی، کہنے لگی، بھائی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہی، کرن آپ کو پسند کرتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ والہانہ انداز میں آپ کو چاہتی ہے۔ بھائی برا مت مانیے گا اور تعصب سے بھی کام نہ لیجیے گا، میں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا میری بہن کرن دیوی کا حسن اور اس کی خوبصورتی ان الفاظ کے معیار پر پوری نہیں اترتی؟ کمپل کے ان الفاظ پر عمر خان پہلے کی نسبت زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، کمپل کرن کے حسن، اس کے جمال اور اس کی خوبصورتی کے لیے تم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، یقیناً وہ اس کے سراپا، اس کے حسن کو زیب دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ دیکھو وہ ایک راجکماری ہے، اس نے جس ماحول میں پرورش پائی ہے، میں اسے ایسا ماحول تو مہیا نہیں کر سکتا۔ میں نے جب گھر بسانا ہوا تو میں تو کسی معمولی لڑکی کا انتخاب کروں گا جو اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے فخر محسوس کرے، جو حالات کبھی برے ہوں تو ریوڑ چرانے کو بھی اپنے لیے آر خیال نہ کرے۔ کمپل اپنی بہن کرن دیوی کی خوبصورتی، اس کے حسن کے لیے جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں، یقیناً کرن تمہاری اس تعریف پر پوری اترتی ہے، لیکن کرن کو اپنانے کے لیے جو معیار چاہیے اس پر میں پورا نہیں اترتا۔ عمر خان کی گفتگو کا کمپل جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ عین اسی لمحے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ عمر خان اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکلا، مکان کے صدر دروازے کی طرف گیا۔ سلونت اور کمپل بھی دیوان خانے سے باہر نکل کھڑی ہو گئی۔ عمر خان نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک جوان کھڑا تھا۔ عمر خان کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا، امیر آپ کو فی الفور سلطان نے بلایا ہے، ایک انتہائی اہم معاملہ درپیش ہے۔ اس پر عمر خان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تم یہیں رہو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا اور سلون دیوی اور کمپل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے سلطان نے فی الفور بلایا ہے، شاید کوئی اہم معاملہ درپیش ہے، اس لیے میں جاتا ہوں۔ اس پر سلونت اور کمپل بھی جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ساتھ ہی کمپل عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بھائی جس موضوع پر آپ سے گفتگو ہوئی ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں اور سلونت پھر آئیں گی۔ عمر خان نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، مسکرا کر رہ گیا تھا۔ پھر تینوں حویلی سے نکلے۔ سلونت اور کمپل تو اپنی رہائش گاہ کی طرف چلی گئی، جبکہ عمر خان اس سالار کے ساتھ ہو لیا جو اسے بلانے کے لیے آیا تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے عمر خان نے پوچھ لیا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو سلطان نے ہنگامی طور پر سارے عمرہ اور سالاروں کو طلب کر لیا ہے؟ اس پر وہ سالار کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، آپ جانتے ہیں قطب خان کو محمود شرکی نے گرفتار کر لیا تھا۔ قطب خان بہلول لودھی کا چچا زاد ہے۔ قطب خان کی بہن شمس خاتون نے بہلول لودھی کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ قطب خان دشمن کی قید میں ہے۔ ایسی حالت میں بہلول لودھی کو نیند کیسے آتی ہے؟ قطب خان کی بہن کے یہ الفاظ تلوار کی کاٹ کی طرح بہلول لودھی کو لگے ہیں، لہٰذا اس نے سارے عمرہ اور سالاروں کو طلب کر لیا ہے۔
میرے خیال میں کتب خان کی رہائی کے لیے یا تو حملہ کیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ وضع کیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار خاموش ہو گیا تھا۔ عمر خان نے مزید کچھ نہ کہا۔ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بہلول لودھی کے ایک قصر کی طرف جا رہے تھے۔ عمر خان جب بہلول لودھی کے قصر میں داخل ہوا تو قصر کے اس کمرے میں اس وقت سارے عمرہ اور سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر خان آگے بڑھ کر بہلول لودھی کے دائیں جانب اس جگہ جا بیٹھا جو اس کے لیے خالی رکھی گئی تھی، اور یہ نشست سلطان بہلول لودھی اور عمر خان کے ساتھی سالار بہاول کے درمیان تھی۔ عمر خان جب اپنی نشست پر بیٹھ گیا تب بہلول لودھی نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ عمر خان پہلے ہی بول اٹھا۔ سلطان محترم، میرے آنے سے پہلے سارے عمرہ اور سالار آ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی ہے۔ دراصل یہاں تک کہتے کہتے عمر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بہلول لودھی کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ کہنے لگا، تمہیں کوئی تاخیر نہیں ہوئی، تم وقت پر آئے ہو۔ دیکھو، قرم علی خان اور عیسیٰ خان کے بعد تم میرے سب سے اہم سالار ہو۔ اب تم یہ سوچو گے کہ تمہاری آمد سے پہلے قرم علی خان اور عیسیٰ خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں سالار اب اس قابل رہ گئے ہیں کہ جنگ کے لیے یا جنگ کی منصوبہ بندی کے لیے کوئی مشورہ دے دیں۔ وہ اچھے مشیر ہیں، جبکہ جنگ میں بھرپور حصہ لینا اور دشمن کے خلاف ترک و تاز کرنا اب تم جیسے سالاروں کا کام ہے۔ میں اس لحاظ سے تم پر خوش ہوں کہ تم اپنے 3 ساتھیوں بہاول دین، مبارز خان اور علی خان کے ساتھ بہترین اتفاق رائے رکھتے ہوئے دشمن کے خلاف حرکت میں آتے ہو، اور تمہارا یہ رویہ میرے لیے اطمینان کا باعث ہے۔ عمر خان، بات یہ ہے کہ حالات ایک بار پھر سنگین ہو گئے ہیں۔ گزشتہ جنگ میں سلطان محمود نے قطب خان کو گرفتار کر لیا تھا، اور قطب خان کی بہن نے مجھے تانا دیا تھا کہ قطب خان جون پور کی قید میں ہے، لہٰذا وہ جب تک قید میں ہے تو مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے۔ قطب خان کی بہن کے اس تانے پر میں بیکار نہیں بیٹھا۔ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ فلفور لشکر کشی کروں گا، پھر سوچا پہلے جون پور کے حکمران سلطان محمود کی طرف پیغام بھجواؤں گا کہ وہ قطب خان کو رہا کر دے، ورنہ دونوں قوتوں کے درمیان جنگوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جو ختم ہونے پر نہیں آئے گا۔ ابھی میں یہ ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میرے مخبر یہ خبریں لے کر آئے کہ جون پور کا حکمران سلطان محمود اپنی طبعی موت مر گیا ہے، اور اس کی جگہ اس کی ماں بی بی راجی نے اس کے بھائی بھیکن خان کو محمد شاہ کا لقب دے کر جون پور کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ اس محمد شاہ کی طرف میں نے قاصد بھجوائے اور اس سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کے بھائی کے دور میں میرے چچا زاد قطب خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ قطب خان کو رہا کر دیا جائے تاکہ دونوں حکمرانوں کے درمیان اچھے اور پائیدار تعلقات قائم ہو سکے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ جون پور کا نیا حکمران محمد شاہ تو مرنے مارنے پر تلا ہوا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا ہے، اور تخت نشین ہوتے ہی اس نے اپنے 2 بھائیوں حسن خان اور جلال خان دونوں کو زندان میں ڈال دیا ہے۔ اس نے ان دونوں کو اسی زندان میں رکھا ہے جس میں میرے چچا زاد بھائی قطب خان کو رکھا گیا ہے۔ تخت نشین ہونے کے بعد محمد شاہ نے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں اس کے ایک بھائی کا نام جلال خان ہے وہاں اس کے بیٹے کا نام بھی جلال خان ہے، چنانچہ اس نے اپنے بیٹے جلال خان کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا ہے۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس محمد شاہ نے اپنی طاقت و قوت اور عسکری حیثیت کو بڑا مضبوط اور مستحکم کر لیا ہے۔ جہاں اس نے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا ہے وہاں اس نے جنگ کے لیے ان گنت ہاتھیوں اور گھوڑوں کو بھی سدھایا ہے۔ جون پور کا نیا حاکم محمد شاہ یہ امید رکھتا ہے کہ وہ دہلی کے تاج و تخت کا مالک اور وارث بنے گا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ محمد شاہ اگر پرامن طریقے سے قطب خان کو واپس نہیں کرتا تو پھر ہمیں اس کے خلاف لشکر کشی کرنا ہوگی۔ بس یہی ایک صورت ہے جس سے ہم قطب خان کو واپس لے سکتے ہیں، ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں یہ محمد شاہ قطب خان کو موت کے گھاٹ کی نہ اتار دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بہلول لودھی جب خاموش ہوا تب عمر خان کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جب اور جس وقت چاہیں گے ہم لوگ محمد شاہ کے خلاف لشکر کشی کے لیے تیار ہیں۔ عمر خان کے ان الفاظ پر بہلول لودھی خوشی اور طمانینت کا اظہار کر رہا تھا۔ دوبارہ عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری آمد سے پہلے میں قرم علی خان، عیسیٰ خان اور تمہارے تینوں دستے راست علی خان، بہاول دین اور مبارز خان سے بھی مشورہ کر چکا ہوں۔ وہ بھی اس حق میں ہے کہ جون پور کے نئے حکمران محمد شاہ کے خلاف لشکر کشی کی جائے اور ہر صورت میں قطب خان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہلول لودھی کے خاموش ہو جانے پر عمر خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، قطب خان کو بحفاظت حاصل کرنے کے لیے لشکر کشی کے علاوہ یا یوں کہہ لیں کہ لشکر کشی کے دوران ہمیں ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ عمر خان کے ان الفاظ پر بہلول لودھی ہی نہیں، قرم علی خان، عیسیٰ خان، علی خان، بہاول دین، مبارز خان، دوسرے سالار اور عمرہ بھی بڑے تعجب اور جستجو بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ عمر خان نے اپنے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا تھا، سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ جب ہم محمد شاہ کے خلاف لشکر کشی کریں تو اس سے پہلے اپنے مخبروں کو محمد شاہ کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیں، اور جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر لیں تب وہ مخبر ہمیں یہ بتائیں کہ محمد شاہ کے لشکر میں سالاروں اور عمرہ میں سے کون کون ہے۔ سلطان محترم، میں چاہتا ہوں کہ جنگ کے دوران محمد شاہ کے کسی عزیز ترین رشتہ دار یا کسی ہر دل عزیز سالار یا فرد کو گرفتار کیا جائے، ایسا کرنا انتہائی ضروری ہے۔
اس لیے کہ دونوں لشکروں کے درمیان جنگ اگر فیصلہ کن نہیں ہوتی، جیسا کہ پچھلی جنگ جو شمس آباد میں سلطان محمود کے ساتھ ہوئی تھی، ویسی صورتحال پھر نمودار نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ جنگ فیصلہ کن نہیں تھی، اور اس کے فیصلہ کن نہ ہونے ہی کی وجہ سے سلطان محمود قطب خان کو گرفتار کر کے جونپور لے گیا تھا اور اسے زندان میں ڈال دیا۔ جب ہمارا ٹکراؤ محمد شاہ کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ہم محمد شاہ کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، تب وہ جونپور میں قلعہ بند ہو جائے گا، محصور ہو جائے گا، جنگ کو طول دیتا رہے گا اور ہمارے خلاف مشکلات پیدا کرتا رہے گا۔ ہمیں یہ بھی دھمکی دے سکتا ہے کہ اگر ہم نے جونپور کا محاصرہ نہ اٹھایا تو وہ قطب خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ دھمکی ہمارے لیے کارگر بھی ثابت ہو سکتی ہے اور قطب خان کی زندگی کے لیے ہمیں محاصرہ اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ لیکن جنگ کے دوران اگر ہم محمد شاہ کے کسی قریبی رشتہ دار یا اس کے عزیز ترین رشتہ دار کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس کے بدلے قطب خان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر محمد شاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو جاتا ہے تو قطب خان کو محمد شاہ ضرور رہا کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان خاموش ہو گیا۔ اس موقع پر سارے سالار اور عمرہ توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ بہلول لودھی نے عمر خان کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، عمر خان، جو کچھ تم نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں قطب خان کو رہا کرانے کے لیے یہ بڑا آسان ترین راستہ ہے۔ دیکھ بچے، جو تجویز تم نے پیش کی ہے اس پر عمل بھی تم ہی نے کرنا ہے۔ میں جانتا ہوں تم کمند پھینکنے اور کمند ڈالنے کے ماہر ہو۔ میں آج ہی اپنے کچھ مخبر کو جونپور کی طرف روانہ کرتا ہوں، جو جونپور کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور اس کے بعد لشکر یہاں سے کوچ کرے گا۔ ہم جونپور کی طرف کوچ کریں گے۔ ظاہر ہے محمد شاہ کو اس کے مخبر اطلاع دے دیں گے کہ ہم اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تیزی سے کوچ کر چکے ہیں، لہٰذا وہ بھی جونپور سے نکل کر کھلے وسیع میدانوں میں ہم سے مقابلہ کرنے کی ٹھانے گا۔ اس وقت تک ہمارے مخبر اس سے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہوں گے اور انہی معلومات کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بہلول لودھی خاموش ہوا، اس کے بعد اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، عمر خان، تم تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رکو، میں ایک اور موضوع پر بھی تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بہلول لودھی نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی۔ جب سب لوگ وہاں سے نکل گئے تب عمر خان بڑی فکر مندی سے بہلول لودھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا مجھ سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کوتاہی ہوئی جس کی نشاندہی آپ علیحدگی میں کرنا چاہتے ہیں؟ جواب میں سلطان بہلول لودھی نے ایک ہلکا سا کہا لگایا، پھر بڑے شفقت آمیز انداز میں عمر خان کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، عمر خان، تمہاری حیثیت میرے بیٹوں کی سی ہے، بچے تم سے ناراضگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دراصل سب کو فارغ کرنے کے بعد میں تم سے تمہارے ہی متعلق یوں جانو تمہاری ذات سے متعلق تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے، بات یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میرے پاس پرتاپ دیو کا بڑا بیٹا نرسنگھ آیا تھا۔ اس نے مجھ پر ایک ایسا انکشاف کیا جس نے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ بس میں اسی انکشاف پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عمر خان، تم جانتے ہو نرسنگھ کی دو بہنیں ہیں، ایک کمپل دیوی اور دوسری کرن دیوی۔ دونوں بہنوں کی عمروں میں 2 سال کا فرق ہے۔ کرن بڑی ہے لیکن وہ شخصیت خوبصورتی میں بھی کمپل دیوی سے بڑی ہے۔ نرسنگھ نے مجھ پر یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کی بہن کرن دیوی تمہیں پسند کرتی ہے اور تم سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ بچے، اگر تمہارے ماں باپ ہوتے تو شاید نرسنگھ اپنے باپ کو تمہارے اہل خانہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجتا، لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہے لہٰذا اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے نرسنگھ میرے پاس آ گیا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے تمہاری حیثیت میرے ہاں میرے بیٹے کی سی ہے۔ نرسنگھ ساتھ ہی یہ بھی احتیاط برتنا چاہتا ہے کہ اس رشتے کی خبر اس کی ماتا کو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک یہ کہ اس کی ماتا سگی نہیں سوتیلی ہے، دوسری یہ کہ اس کی سوتیلی ماں کے ایک بھائی کو تم نے ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے چونکہ قتل کیا تھا، لہٰذا پرتاپ دیو کی بیوی تمہارے خلاف ہے اور تم سے انتقام لینے کے در پہ ہے، اور اگر اس نے کسی موقع پر ایسا کرنے کی کوشش کی تو اپنا سر کٹوا بیٹھے گی۔ بچے، نرسنگھ چاہتا ہے کہ تم اس کی بہن کرن دیوی کو اپنا لو، اسے اپنے عقد میں لے لو۔ یہ نرسنگھ کی ہی خواہش نہیں، اس کی بیوی، اس کی چھوٹی بہن بھی یہی چاہتی ہے، بلکہ نرسنگھ کا باپ پرتاپ دیو بھی اس رشتے پر خوش اور مطمئن ہے۔ اب بولو تم کیا کہتے ہو؟ سلطان بہلول لودھی یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب ہلکا سا تبسم اس موقع پر عمر خان کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، آپ جانتے ہیں ہم خانہ بدوش تھے، اگر میں نہیں تو میرے آباء و اجداد وحشیانہ زندگی بسر کرتے رہے ہیں، قتل و غارت گری ان کا پیشہ تھا، وہ اس میں سکون اور آسودگی محسوس کرتے تھے۔ میری اور میرے ماں باپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم ہلکا بغوش اسلام ہوئے اور حیوانیت سے انسانیت کی طرف سفر کی ابتدا کی۔ سلطان محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وحشی غیر مسلم منگولوں سے ہی ڈرتے ہوئے ہم لوگوں نے بے بسی کی حالت میں ان علاقوں کا رخ کیا، اور اسی رخ کی طرف سفر کے دوران میں منگولوں کے ہاتھوں اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیز و اقارب سے محروم ہوا۔ سلطان محترم، میں ایک چوپان گدڑیے کی زندگی بسر کرنے والا انسان ہوں، میری ضروریات بہت کم ہیں، میں تکلیف دہ زندگی بسر کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ جس لڑکی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کسی دور میں مالوا کی راجکماری تھی،
اس کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی۔ سلطان محترم، وہ ماحول میری زندگی کے کسی بھی پہلو سے ربط نہیں رکھتا، لہٰذا میں اگر اس لڑکی کو اپناتا ہوں یا اسے شادی کرتا ہوں تو وقتی طور پر وہ کچھ دن کے لیے خوش رہے گی، اس لیے کہ اس نے مجھے چاہا ہے، لیکن میرے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے وہ زیادہ دن چل نہیں پائے گی، اکتا جائے گی اور معاملہ علیحدگی تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے میں پہلے اس عمل سے پہلو تہی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنا نہیں سکتا، اس لیے کہ میرے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ ویسے سلطان محترم، اگر اس سلسلے میں نرسنگ آپ سے بات کرے تو میری طرف سے اس کا شکریہ ادا کریں۔ کئی لوگوں نے اس رشتے کی پیشکش کی، لیکن میں اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں، اس لیے کہ میں اسے نبھا نہیں سکوں گا۔ سلطان محترم، آپ جانتے ہیں جس کام کو میں کر نہ سکوں، جس عہد کو میں نبھا نہ سکوں، وہ میں اپنے سر نہیں لیتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، جس قسم کی زندگی میرے آباء و اجداد بسر کرتے رہے ہیں، یا جیسے میں خود زندگی کے دن گزارنے کا عادی ہوں، اس میں کسی سادہ مزاج مسلمان لڑکی سے شادی کر لوں گا جو غریب ہو، ضرورت مند ہو۔ میں چاہوں گا وہ میری زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہے اور میرے پاس جو کل اثاثہ ہوگا اس کی وہ مالک ہوگی۔ اب میں نے مکان بھی لے لیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ کسی ایسی لڑکی کو تلاش کروں جو میرے مزاج پر پوری اترتی ہو، اور میں اس سے شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی ابتدا کرنا چاہوں گا۔ سلطان محترم، میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ نرسنگ سے میری طرف سے شکریہ ادا کیجیے گا کہ وہ، اس کی بہن، اس کی بیوی اور اس کا بھائی مجھے اس رشتے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ سلطان محترم، میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جس وقت آپ کا بلاوا میری طرف گیا تھا اور چھوٹا سالار مجھے بلانے میرے گھر پہنچا تھا، اس وقت نرسنگ کی بیوی اور کرن دیوی کی چھوٹی بہن کمپل دیوی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ میرے ساتھ کرن دیوی سے متعلق ہی گفتگو کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اسے اپنا لوں۔ اس موقع پر میں ان دونوں کو کوئی معقول جواب نہ دے سکا، اس لیے کہ آپ کا بلاوا میری طرف آ گیا تھا، لہٰذا میں ادھر آ گیا اور وہ دونوں اٹھ کر اپنی رہائش گاہ کی طرف چلی گئیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک سلطان بہلول لودھی گردن جھکا کر سوچتا رہا، پھر عمر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، جو کچھ تم نے اپنے متعلق کہا ہے اس سے میں پوری طرح اتفاق نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تمہارے آباء و اجداد وحشی تھے، خون ریزی ان کا پیشہ تھا، اس میں انہیں اطمینان اور آسودگی محسوس ہوتی تھی، لیکن تم اور تمہارا باپ ان سے مختلف ہوئے۔ تمہارے باپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا وہ ناحق خون ریزی سے توبہ کر چکا تھا، جس قسم کی خون ریزی کے منگول عادی ہیں۔ رہی تمہاری بات تو تم چونکہ اسلام قبول کر چکے ہو، کسی خون ریزی میں تم نے حصہ نہیں لیا، اور پھر میرے خیال میں تم نے خانہ بدوشانہ زندگی ضرور بسر کی ہے، پر منگولوں کے اطوار نہیں اپنائے۔ بچے، اب تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو۔ اگر کرن دیوی کسی دور میں مالوا کی راجکماری رہی ہے تو تم اس سے کم نہیں ہو۔ تم بہلول لودھی کے چوٹی کے سالار ہو، ایسے سالار جس پر میں بد سے بدترین حالات میں بھی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہوں۔ بیٹے، کرن دیوی کے مقابلے میں اپنے آپ کو کسر نفسی کا شکار نہ کرو۔ کرن دیوی کبھی راجکماری تھی، اب وہ نہیں ہے، اور اگر تمہیں وہ اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے تمہاری طرف جھکتی ہے تو بچے، میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ بہرحال اس وقت میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں ایسی گفتگو کر کے کسی آخری فیصلے پر پہنچے۔ میں چاہتا ہوں اس موضوع پر تم چند دن سوچو بچار سے کام لو، اس کے بعد دیکھیں گے اس سلسلے میں تمہارا دل اور تمہارے جذبات کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب تم اٹھو، جا کر آرام کرو، اس لیے کہ لشکر 2 دن بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی عمر خان سلطان بہلول لودھی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ 2 دن بعد لشکر نے دہلی سے جون پور کی طرف کوچ کیا تھا۔